Good evening and welcome to the Black Hole. In a world riddled with conflicts, it is our shared humanity that suffers most. The Israeli Palestinian conflict, a long standing and deeply complex issue, remains a stark example of the suffering brought upon ordinary people by disputes beyond their control. To find a path to peace, I think we need a pacifist approach that puts the well-being of humanity first. As Saad Ludhianvi says, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर. जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर. Today we have the privilege of hearing from Dr. Asim Sajjad Akhtar Saab, who will shortly join us on Zoom and shed light on this enduring conflict, in particular in wake of recent painful developments. जैसा कि आप बोर्ड में जो उन्वान आज की गुफ्तगू का लिखा है उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. Dr. Asim Sajjad Akhtar is Associate Professor for Political Economy at Quaid-e-Azam University, Islamabad. We are grateful to Fatma Shehzad, who will moderate today's session. She is General Secretary of Progressive Students Federation. इससे पहले कि हम ये इवेंट शुरू करें, प्लीज़ आप एक तो आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज़ अपने सेल फोन जो है वो ज़रूर आप साइलेंट मोड में कर लें ताकि हमारी सारी तवज्जो इस अहम गुफ्तगू पर रहे. आप लोगों का नुक्ता नज़र, आप लोगों के सवालात यकीनन बहुत अहम हैं. उसके लिए सिर्फ एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह, रेज़ योर हैंड फर्स्ट और माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप बोलिएगा. चूँकि ज़्यादा दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं तो आई हम्बली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ शॉर्ट और टू द पॉइंट रहिएगा ताकि गुफ्तगू जो है वो स्कैटर्ड ना हो और मौजू के गिरद रहे. एंड ऑफ कोर्स हम इंकरेज करते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ताकि गुफ्तगू का दायरा फैले. अब मैं दावत देता हूँ फातिमा शहजाद को. थैंक यू. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब साथियों का कि आप आए. और क्योंकि मतलब 15 मिनट्स ऊपर हो गए हैं, जो वक्त पर आए उनको वेट भी करना पड़ा, तो ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया. आप सब जानते ही हैं कि मतलब इलीगल ऑक्यूपेशन जो पैलेस्टाइन की है वो तो किसी के लिए नई न्यूज़ नहीं है, लेकिन जब इतनी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ इतने लार्ज स्केल पे थोड़े से वक्त में होती हैं तो अक्सर हम हेडलाइंस में देखते हैं, हम उनसे आगाह होते हैं और लोगों के काफ़ी चार्ज्ड ओपिनियंस उस चीज़ पर होते हैं. तो आज की जो कॉन्वर्सेशन है, सबसे पहले तो ब्लैक होल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने इस पे ये मच नीडेड सेशन रखा एंड वी हैव अ वेरी गुड स्पीकर टू टॉक अबाउट इट. तो हमारे माइंड में यही सवाल सबसे पहले होता है कि हम क्या कर सकते हैं. लेकिन जब हम इस किस्म की ख़बरें देखते हैं, जब हम देखते हैं कि इतनी ब्लेटेंटली किसी की ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रही हैं, लोगों पे जुल्म हो रहा है, डिस्पोजेस मतलब 7 दहाइयों से ऊपर हो गया पैलेस्टीनियंस हो रहे हैं और उनको राइट ऑफ सेल्फ रिकग्निशन नहीं मिल रही. लेकिन आज की जो गुफ्तगू है वो ज़्यादा इस चीज़ पर होगी कि ये क्यों हो रहा है, इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझें. हम पहले वो समझेंगे तो फिर हम कोई हल तलाश कर सकते हैं या मीनिंगफुल किस्म की कोई यकजहती बिल्ड कर सकते हैं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के साथ. तो इसमें हम ऑब्वियसली डिफरेंट जो नैरेटिव्स इस टॉपिक पर मौजूद हैं उन पर हम बात करेंगे. मीडिया में किस तरह से कवर होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस किस तरह से कवर करती हैं. तो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डिले, अगर कॉमरेड आसिम सजाद अख्तर को हम अगर स्क्रीन आ जाए तो हम स्टार्ट कर सकते हैं. आसिम, आप अपना कैमरा और माइक ऑन कर सकते हैं. यूर ऑन स्क्रीन नाउ. Alright, good. अब आपको ये गंजा चेहरा भी नजर आ रहा होगा. Yes, it's visible now. तो अब आप सब जानते होंगे कि for the past few days, Israel has declared a state of total war against Gaza. They've ramped up military escalation against Palestinian civilians in Gaza, targeting mainly apartment buildings, mosques, a market, and other residential areas. Their lack of electricity, food supplies की, clean drinking water की है.
ڈیو ٹو دا بمبارڈمنٹ آف لیبنان ویسٹ بینک کی سائڈ پر بھی ابھی کمپلیٹلی بلاکیڈ چل رہی ہے. سو سب سے پہلے تو یہ سب سمجھنے کے لیے آئی وانٹیڈ کہ سب سے پہلا سوال ہم کامریڈ عاصم سے یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا دیں پیلسٹینین اسٹرگل کا, سو وی گیٹ اے بیٹر آئیڈیا آف ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے when it comes to this. So, Comrade, over to you. یہ جو منتظمین ہیں یہ ہم نے کافی جلدی میں اس کو آرگنائز کیا, اور میں چونکہ شہر میں نہیں ہوں تو یہ ان کا کوآپریشن تھی کہ ہم نے مل کر اس کو اس فارمیٹ میں رکھا. آئی تھنک کہ ایک لحاظ سے یہ بندے کا فزیکلی پریزنٹ ہونے سے بھی بہتر ہے, چونکہ آپ کو پھر زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے اسکرین پر. دیکھیں, کہنے کے لیے تو اب اس کو کافی تفصیل سے میرا خیال ہے بنتا ہے اس پر بات کرنا. یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے, جیسے ابھی فاطمہ نے ذکر کیا, یہ تو صرف آج اخبارات میں یا ٹی وی پہ اس لیے آ رہا ہے چونکہ, اور یہ کہنا ضروری ہے, چونکہ اس دفعہ فلسطین کی طرف سے مزاحمت شروع ہوئی. ورنہ تو یہ روز غزہ میں یا ویسٹ بینک میں قتل و غارت گری کی کہانیاں سننے کو تو ہمیں نہیں ملتی. ہمیں تو مل جاتی ہیں چونکہ ہم تلاش میں رہتے ہیں, ہم رابطے میں رہتے ہیں, لیکن عام اخبارات میں, ذرائع ابلاغ میں, مین اسٹریم میں کوئی کسی کو خیال نہیں آتا کہ یہ ہو رہا ہے. اینڈ آف کورس آئی شوڈ سے رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ, اور یہ میں واپس اس بات پہ آتا رہوں گا کہ یہ پاکستان کی بھی کہانی ہے. یہ ہر ایسے ملک کی کہانی ہے جہاں پہ آپ کو پریس پریفریز ملتے ہیں جس کی کوئی خیر خبر نہیں ہوتی, جب تک کہ ان پر یہ اب ایک طرح سے وہ ایک حملہ آور ہوتے ہیں آپ پر مزاحمتی انداز میں, ڈیسپریشن میں, اور پھر اچانک یہ بات یا خیال آ جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگ بھی بچتے ہیں اور یہاں پہ کوئی مسئلہ بھی ہے. لیکن اس کو بھی پیش کیسے کیا جاتا ہے, جیسے آج پچھلے 2-3 دن سے پیش کیا جا رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو یعنی کہ فلسطینی دہشت گرد جنہوں نے یعنی کہ بے قصور اسرائیلیوں پر حملہ کیا, اور وہ واقعی کیا اور اسرائیلی مرے بھی, لیکن the point is کہ یہ جو فالس ایکویولنس ہے کہ ہم صرف اس وقت ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جب اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے. وہ ایکچولی the point is, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو فلیٹن کر دیں, اس تاریخ کو, اس کو ڈسپیئر کر دیں, انویزیبل کر دیں. جیسے ہمارے ہاں انفورس ڈسپیئرنسز ہوتی ہیں, تاریخ کو بھی انفورس طریقے سے ڈسپیئر کیا جاتا ہے. تو یہ تاریخ کیا ہے؟ یہ تاریخ ایک سیکولر کلونیل ایپریٹس کا ہے, ریاست کا ہے, اور یہ واحد دنیا کا سیٹلر کلونیل ایپریٹس نہیں ہے. امریکہ بھی ایک سیٹلر کالونی ہے, سدرن افریقہ میں بھی آپ کو سیٹلر کالونیز ملیں گے. شاید فلسطین یعنی کہ اسرائیل فلسطین وہ واحد سیٹلر کالونی ہے جو آج تک اس طرح کے بھیانک قسم کے اپارٹائڈ کے اندر وہاں کے جو مقامی یا آپ کہیں انڈیجنس یا رہنے والے. اب اس میں جو دلچسپ بات ہے اور جو جس کو ہمیں اس چیز کو فیس کرنا چاہیے اور اس کو ڈسمس نہیں کرنا چاہیے, آپ میں سے کئیوں کو پتہ ہوگا کہ دا زائنسٹ موومنٹ, جس کو ہم صہیونی تحریک کہتے ہیں, اس کا دعویٰ یہ تھا آج سے تقریباً 100 سال, بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ اس کو ہو گیا ہے, کہ ایکچولی انڈیجنس لوگ وہ یہودی تھے جن کو آج سے سینکڑوں سال پہلے اس خطے سے باہر نکال دیا گیا. لہٰذا ایک تحریک چلی جس کو زائنسٹ تحریک کہا جاتا ہے, اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ان انڈیجنس لوگ جو کہ یہودی جو کہ اس خطے سے باہر نکالے گئے تھے بہت پہلے, ان کو واپس لایا جائے. and they were given what to this day in Israel is called the right to return. آج اسرائیلی ریاست کی ایک قانون ہے کہ کوئی بھی دنیا کا یہودی اگر چاہے تو وہ اسرائیل میں جا کر شہریت حاصل کر سکتا ہے. It's a very unique it's a very very unique legal instrument. And mind you, اس پر آپ کو اگین میں پاکستان کا حوالہ اس لیے دوں گا کیونکہ دنیا میں 2 ہی ریاستیں ہیں, 2
جس میں مذہب کو شہریت سے یا سٹیزن شپ سے یا پولیٹیکل کمیونٹی میں پارٹیسپیشن سے منسلک کیا جاتا ہے. ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے. اس پہ میں آتا رہوں گا, but this is something for us to consider. اور اس پہ for those of you who want to read, فیصل دیو جی ایک آکسفورڈ میں پروفیسر ہیں, he's written a book, it's called Muslim Zion. آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. مسلم زائن, اور وہ پاکستان کے بارے میں ہے. اور وہ کیا بتاتا ہے اس میں مختصر, وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ چند ہی ایسے ماڈرن نیشن سٹیٹ پروجیکٹس ہیں جس کے اندر آپ تاریخ سے ایکچولی انکار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو حالیہ تاریخ ہے اسرائیل کی یا زائنسٹ موومنٹ کی, جو تاریخ وہ اجاگر کرتے ہیں, وہ بہت پرانی, میڈیول بھی نہیں, اینٹیکوٹی کی بھی نہیں, thousands of years old. اینڈ سو آپ تاریخ, حالیہ تاریخ سے مراد آج یہاں پہ کون رہ رہا ہے, یا لیٹس سے ان the case of Palestine, who was living there in the 1900s, in the 1910s, 20s, 30s, 40s, 48 میں when the state of Israel came into being. آپ اس سب کچھ سے انکار کر رہے ہیں, اور آپ ایک اور جیوگرافی میں, یعنی کہ زائنسٹ موومنٹ یورپ میں بیٹھ کر ایک اور جیوگرافی میں ایک امیجن کرتا ہے ایک ریاست کو, کہ جو کہ حالیہ اس دور میں یا اس تاریخ میں رہنے والے لوگوں کے وجود سے انکاری ہے. Very similar to how many North Indian Muslims sitting in CP and UP imagine Pakistan. حالانکہ پاکستان کی جو سرزمین تھی اس وقت, اس کا نام پاکستان تو نہیں تھا, تو ویسٹرن انڈیا تھا, برٹش انڈیا کا مغربی حصہ تھا, لیکن وہاں پہ لوگ تو رہتے تھے نا, کوئی بلوچ تھا, کوئی سندھی تھا, کوئی پشتون تھا. But the imagination, that's what Faisal Devji writes about in Muslim Zion. The imagination is کہ this is a distant geography جہاں پہ کوئی بھی نہیں, اور ہم جا کر اس کو اپنے تاریخی حقوق کو حاصل کریں گے وہاں رہ کر. پاکستان پر میں بعد میں آؤں گا. To go back to the Zionist movement. یہ زائنسٹ موومنٹ ان یورپ چلتی ہے, اور اس کا جو ڈائریکٹ تعلق فلسطین کی سرزمین سے بنتا ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ بنتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ جو علاقہ, بہت سارے عرب ممالک جو آج جو عرب ممالک ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے. اینڈ when the Ottoman Empire collapsed at the end of the First World War, the British took over those territories. And many of the territories that the British took over were called mandates. So there was a British mandate in Palestine. اور اس برٹش مینڈیٹ کے بارے میں 1917 میں ہی, جب ابھی ایکچولی انگریزوں نے اس خطے پر اپنا قبضہ نہیں جمایا تھا اور آٹومن ایمپائر ابھی وجود رکھتا تھا, اس وقت انہوں نے ایک خط لکھا, ایک برٹش کولونیل ایڈمنسٹریٹر تھا آرتھر بیلفور. That became the basis of the Zionist movement's claim to Palestine. It was called the Balfour Declaration. جس میں انہوں نے کہا 1917 میں خط میں کہ جی آنے والے وقت میں ہم ایک جوئش ہوم لینڈ کو یقینی بنائیں گے اس علاقے میں. اور اس کے بعد سے پھر جوئش امیگریشن شروع ہوتی ہے بتدریج, اور بائی دا 1940s there was about, and this is very important کہ آپ اس چیز کو سمجھیں, یہودی وہاں پہ رہتے تو تھے, 7% آبادی فلسطین کی around the 1910s, 1920s was Jewish. And Palestinians, یہ بھی ہمیں یاد, بہت پاکستان میں تو ہم عادی ہو گئے کہ ہم ہر چیز کو بھی مسلم اور غیر مسلم کے طور پر دیکھتے ہیں. فلسطینی صرف مسلمان نہیں ہیں, فلسطینیوں کے بڑے جو ان کی قومی آزادی کی تحریک کے بڑے لیڈرز, جارج حباش جیسے کرسچین تھے. یاسر عرفات کی جو his first wife was Christian. A significant number of Palestinians are Christians. And by the same token, Arabs can also be Jews. یہ مت سمجھیں کہ عرب صرف مسلمان یا کرسچن ہوتا ہے, بلکہ اسرائیل کے اندر آج جو اسرائیل ہے اس کی بڑی, اسرائیل کے اندر جوز کے اندر بھی تقسیم ہے. So the European Jews are what we call Ashkenazi. And there are a lot of Arab Jews, یعنی کہ جو عربی speaking, جو عربی جن کی مقامی زبان ہے, جن کو مزرن ہی کہتے ہیں.
and they have been de-Arabized over a long period. تو فلسطین کی سرزمین پر عرب رہتے تھے جن میں یہودی بھی تھے، لیکن زائنسٹ موومنٹ کا کیا ہوا کہ انہوں نے یورپ سے بتدریج امیگریشن کا آغاز کروایا، برٹش ایمپائر نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اینڈ آف کورس آپ کو پتا ہے پھر ہولوکاسٹ نے اس کو بہت زیادہ اور تقویت دی جب نازیز نے یہودیوں کو جینوسائیڈل پالیسی میں مارا اور جرمنی اور باقی بہت سارے علاقوں سے باہر نکال پھینکا. اینڈ بائی 1948 فلسطین کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 22% یہودیوں پر مشتمل تھا، اور انگریزوں کی سربراہی میں، انگریزوں کی سرپرستی میں 1948 میں اسرائیلی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، اور what was called عربی میں فلسطینی جس کو نکبہ کہتے ہیں، نکبہ عربی میں means catastrophe، آفت، کہ ایک نکبہ ان کے اوپر مسلط کیا گیا جس میں تقریباً 7.5 سے 8 لاکھ فلسطینی جو ہے نا اپنے سرزمین سے بھگائے گئے. وہ آج بھی بہت سارے آج ریفیوجیز، پیلسٹینین ریفیوجیز دنیا بھر میں، عرب ممالک میں، ویسٹ میں بہت سارے پھیلے ہوئے ہیں. یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. عرب یعنی کہ اسرائیلی ریاست کے اندر ویسٹ بینک اور غزہ، اگر آپ آج ایک میپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ویسٹ بینک اور غزہ کو فلسطینی یعنی کہ ٹیریٹریز چھوڑ دیا گیا تھا 48 میں، اور اس وقت تک even the Zionist movement had somewhat accepted کہ یہاں پہ 2 ریاستیں قائم ہوں. پھر 1967 میں 1967 میں what was called the Six-Day War happened when Israel invaded Egypt, Syria, Lebanon, and they captured Lebanese and Syrian territory. اور پھر انہوں نے جو ویسٹ بینک اور غزہ پہ اس کو بھی اینیکس کر دیا، اس کو بھی قبضے میں لے لیا، اور ایک طرح سے اعلانیہ یہ کہہ دیا کہ اب ہم 2 ریاستیں نہیں، اب یہ پورا خطہ اسرائیل ہی ہوگا. اس میں عرب ممالک کا، عرب شیخوں کا، مسلمان دنیا کا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل ضیاء الحق ہمارے ماشاءاللہ جو فیصل مسجد میں ابھی جن کو جا کر جن کی عقیدت ہوتی ہے، وہ 1980 میں پاکستانی ریاست نے فلسطین کے نیشنل لبریشن موومنٹ کو کرش کرنے کے لیے اردن کے ساتھ مل کر، کنگ عبداللہ آف اردن کے ساتھ مل کر، اس وقت وہ میجرز تھے، میجر جنرل ضیاء الحق، وہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ فلسطینیوں کو مارا کوٹا. تو یعنی کہ مسلم ممالک کے حکمرانوں نے فلسطین کے اس قومی آزادی کی تحریک کا بھی سودا کیا. And today what we call the occupied territories of the West Bank and Gaza, آج بھی آپ کو جس کو ہم سیٹلر کلونیلزم اس لیے کہتے ہیں کہ آج بھی سیٹلمنٹس بنتے چلے جا رہے ہیں، بتدریج آہستہ آہستہ نئی سیٹلمنٹس قائم ہوتی ہیں، نئے لوگ جاتے ہیں، اور اس میں جو عرب جوز ہیں ان کو سب سے سیر فہرست رکھا جاتا ہے. یہ ایک بہت طویل اور تفصیلی ڈسکشن ہے کہ جوز کے اندر یا اسرائیلی سٹیزنز کے اندر بھی ایک تقسیم ہے، اور اس کے لیے آئی ووڈ سجیسٹ ٹو یو، کیونکہ آپ بہت سارے نوجوان پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ آپ کو محمود ممدانی کی کتاب پڑھنی چاہیے. اٹس کالڈ نیدر نیٹو نور سیٹلر، نیدر نیٹو نور سیٹلر، دا میکنگ اینڈ ان میکنگ آف پرماننٹ مائنورٹیز، جس میں یہ آپ کو پوری ایون خود یعنی کہ کیسے زائنسٹ موومنٹ کے اندر اور کنٹمپرری اسرائیل کے اندر کیسے ویپنائز کیا جاتا ہے عرب یہودیوں کو عرب فلسطینیوں کے خلاف in the form of settlements. So the last thing I will say is کہ ساری تاریخ کو جیسے میں نے کہا ہر تھوڑے عرصے کے بعد بالکل جھٹلایا جاتا ہے، انکار کیا جاتا ہے، اس پر بات ہی نہیں ہوتی کہ ایک آکیوپیشن ہے، زائنزم کیا ہے، ایمپائر نے کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور بس یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بس ایک ہی قوم ہے جس کا حق ہے. اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں یہ حق والی بات کیسے استعمال ہوئی کہ اسرائیل کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. بٹ واٹ ہیپنڈ از دیٹ 2 ملین لوگوں کو جب آپ ایک جو آج کا ٹائٹل بھی ہے دا ورلڈز لارجسٹ اوپن ایئر پرزن، جب آپ ان کو کنفائن کرتے ہیں، ان کو بارڈرز بند رکھتے ہیں، اور ایک بارڈر بائی دا وے مصر کے ساتھ بھی ہے، تو مصر نے بھی بہت سودا کیا ہے فلسطینی کوز کو.
تو مصر والا بارڈر بند اور اسرائیل والا بارڈر بند، تو غزہ کے تقریباً 20 لاکھ لوگ بالکل جس کو کہتے ہیں ایک پنجرے میں بند ہیں. اور جب آپ ان کو بند کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل کانفلکٹ، چاہے وہ فلسطینیوں کا ہو، چاہے وہ بلوچوں کا ہو، چاہے وہ کردوں کا ہو ترکی میں، چاہے وہ یعنی کہ نارتھ امریکہ میں یا موسٹ آف دا ویسٹرن ورلڈ میں جو ریسزم اور سلیوری کی تاریخ ہے، اگر ان چیزوں سے آپ انکار کریں اور آپ ان کو یعنی کہ جڑ سے نہ اکاڑ کر پھینکیں، تو یہ ابھریں گے. اور جو اس دن حملہ ہوا حماس کی طرف سے، اور اس پہ میں آؤں گا حماس کیا ہے، اور یہ اب فلسطین کا جو کاز یا ایون پوری دنیا میں پاکستان سمیت اینٹی امپیریلسٹ کاز کیسے دائیں بازو کی قوتوں نے اب اپنا کاز بنا کر رکھا ہوا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں ترقی پسندوں کی بھی غلطیاں ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہی اس کانفلکٹ بھی مجھے کبھی اس لفظ سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس آکیوپیشن کو کی تاریخ سے جو انکار کرنا ہے، یہ اس کو قائم رکھنے میں ایک بہت بڑا ایک مطلب آپ کہتے ہیں ستون ہے. اور جب آپ تاریخ کو مٹا دیتے ہیں تو آپ اس طرح کے ظلم اور جبر کو بآسانی دہشت گردی اور تہذیب کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والے جھگڑے بنائیں گے، جیسے ہر تھوڑے عرصے بعد ہم اسرائیل اور فلسطین کے کیس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. سو میں ادھر رکتا ہوں، then we can carry on بات میں. تو شکریہ. اور اگلا مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ کس طرح سے جو یہ آکیوپیشن ہے کور کی جاتی ہے میڈیا میں، جو ہمیں اس پر کہہ لیں زیادہ ڈومیننٹ نیریٹیوز دیکھنے کو ملتے ہیں. آبویسلی ریئیکشنریز اور رائٹ ونگ کا بھی اس میں آپ اگر ہمارے لیے ایکسپلین کر دیں. اینڈ ہاؤ لائک ان اسپیشلی ویسٹرن میڈیا اس طرح سے کور کیا جاتا ہے، ٹیررزم والا ڈسکورس، یہ ورڈ کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر مطلب یو ایس گیوز $3.8 billion آف ایڈ ٹو اسرائیل ان ٹرمز آف لائک ملٹری ایڈ، سرویلنس سسٹمز اور کیا اینولی، اور انکنڈیشنل ایک سپورٹ ہوتی ہے. سو مطلب آپ نے وہ بات نوٹ کی کہ the US also started out as a settler colony and how مطلب the imperialist order kind of reinforces itself in all these different forms. آپ یہ بھی ہمارے لیے ایکسپلین کریں ادھر اسپیشلی پاکستانی ریاست کی نیچر کے ساتھ اسے جوڑ کے کہ ادھر کیا ٹریک ریکرڈ رہا ہے ڈفرینٹ رجیمز کا when it practically comes to the question of Palestine، کہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں رائٹ ونگ کی طرف سے کہ مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ایکچولی ادھر کی ریاست نے کیا کیا ہے. اور جو ادھر کے بھی گروپس ہیں جو اس پر بولتے ہیں ہاؤ اینٹی امپیریلسٹ آر دے ایکچولی، یا یہ صرف باتیں ہی ہیں کرنے والی، اور از اٹ جسٹ پولیٹیکلی چارج ریٹرک یا ہیٹ مانگرنگ ایسے ہی. تو آئی ووڈ لائک کہ یہ آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں فار اس. بھی ایک گروپ ہیں اور ہم بھی اپنے آپ کو ایک نام سے پکارتے ہیں جو کہ بائیں بازو ہے، ترقی پسند ہیں، انسان دوست ہیں. یہ میں اس لیے حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب 60-70 کی دہائی تک جب فلسطین کا جو کاز ہے، یا جیسے میں نے کہا صرف فلسطین کا نہیں، جنوبی افریقہ میں اپارتھائڈ کے خلاف کاز ہو، ویتنام کی جنگ کے خلاف جو مطلب پوری دنیا کی حریت پسند لوگوں کا کاز ہو، یعنی کہ جگہ جگہ جہاں پہ بھی مظلوم اور محکوم اٹھتے تھے، لڑتے تھے، پاکستان کے اندر ہو یا کسی بھی خطے کے اندر ہو، تو ایک طرز سیاست تھی جس سے آج آپ بہت سارے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ نوجوان آتے ہیں، سنتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، لیکن مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر اس طرح کی سیاست کے ساتھ وہ جڑیں گے اور اس سیاست کی ریت کو وہ سمجھیں گے کہ مظلوم محکوم جہاں بھی ہو وہ ایک نظام کی کڑی ہے. یہ نظام ایک ہی نظام ہے، وہ سامراجی ہے، وہ جدید دنیا کو اس نظام کے بناوٹ کے اندر آج تک ڈھالا گیا ہے. اس کو آپ سرمایہ داری بھی کہہ سکتے ہیں، آپ مغربی سامراج کے بنائے ہوئے نظام بھی کہہ سکتے ہیں. اینڈ ان the 60s and 70s پیلسٹینین کاز ہو یا تمام کازز جو ہیں،
they were taken up largely by, مثال کے طور پہ پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کو دیکھ لیں یا the Popular Front for the Liberation of Palestine. ان کے آپس میں بھی بہت سارے تضادات تھے لیکن they were all largely یعنی کہ what we can call secular left organizations. And what does that mean? That means simply کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم آزادی یا یعنی کہ ظلم اور جبر یا آکوپیشن سے کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو صرف ہم اپنی نہیں بات کرتے، صرف ہم مسلمانوں کی بات نہیں کرتے، ہم تمام ایسے آزادی کی تحریکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں. ہم صرف دیکھیں مثال کے طور پہ پاکستان کے بہت سارے پاکستان کے اندر یہ اکثر تنقید آتی ہے، جیسے فاطمہ نے ابھی اشارتاً کہا کہ ہم پاکستان میں اسپیشلی جو بہت زیادہ مطالعہ پاکستان ہمیں کوٹ کوٹ کر پڑھایا جاتا ہے اور اسلامیات کوٹ کوٹ کر پڑھایا جاتا ہے، ہمیں صرف ظلم اور جبر اس وقت نظر آتا ہے جب وہ کوئی مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں وہ نہیں نظر آتا جب ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ. اینڈ دس از براڈلی ٹرو. This is also true, for instance, in India. India, mind you, was one of the biggest supporters of the Palestinian National Liberation Movement. One of the biggest supporters. آج ہندوستان میں کیا حالت ہے آپ کے سامنے ہے کہ ہندوتوا نے وہاں پر بھی یعنی کہ them and us والا نیریٹو بنایا ہوا ہے. So the point is that we must try and understand کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیا وجہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے فلسطین کی بات ہو یا کوئی بھی دنیا کے محکوم کی بات ہو تو ایک بڑے کینوس پہ اس کو دیکھا اور سمجھا جاتا تھا، اور نفرت کی بنیاد پر نہیں بلکہ مثال کے طور پہ نفرت سے میرا مراد کیا ہے، میں امریکنوں کے خلاف تو نہیں ہوں، ایک مثال لیتا ہوں، مجھے کوئی امریکنوں سے تو مسئلہ نہیں ہے، مجھے امریکن ریاست کی سامراجی پالیسی سے مسئلہ ہے. امریکہ کے اندر وہ بندہ جو اپنی ریاست کے خلاف زیادہ بولتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں وہ بڑا عظیم آدمی. اس وقت آپ نہ مانیں یا آپ کیونکہ ڈیجیٹل نیٹ ورکس میں بہت ہی الگوریدمز نے آپ کو ایکو چیمبرز میں ڈالا ہوا ہے، ایسا تاثر ملتا ہے کہ مسلمان سارے ایک طرف ہے اور یہودی صرف سارے ایک طرف ہے. ایسا نہیں ہے. اسرائیل کے اندر بھی آپ کو اینٹی زائنسٹ ملیں گے، بالکل اسی طرح جیسے فلسطین کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سودا کر رہے ہوں. So the point is to understand کہ the world is not flat, the world is not comprised of self-enclosed identities, especially religious identities. And progressive movements نے تاریخی طور پر سامراج کو، سرمایہ داری کو، تمام جو تضادات ہیں دنیا کو، ان کو ایک لڑی میں پرو کر دیکھنے کی کوشش کی ہے، ان کو الگ الگ کر کے مسلم کاز کو یا ایکس وائی زیڈ کسی اور کاز کو نہیں دیکھا. انفارچونیٹلی دنیا کے اندر عالمی سطح پہ جو ٹرینڈ ہے، جو ٹریجیکٹری ہے، وہ رائٹ ونگ پالیٹکس کی طرف ایک زیادہ ہمیں رجحان ملتا ہے اور ملتا چلا جا رہا. سو واٹ از ہیپنڈ از کہ فلسطین کا بھی کاز لائک اے سیڈ پی ایل او اور پی ایف ایل پی جیسی تنظیمیں پسپا ہو گئی ہیں اور حماس آگے آ گیا. اب اس کی وجہ پی ایل او اور پی ایف ایل پی کی غلطیاں بھی ہیں. مثال کے طور پہ پی ایل او اور یاسر عرفات نے 1993 میں اوسلو میں ایک اکارڈ کیا تھا with Yitzhak Rabin and Bill Clinton and as the guarantor, and effectively وہ کیا تھا کہ انہوں نے پیلسٹینین ٹیریٹریز کے اندر سیٹلمنٹ بلڈنگ کی اجازت دی. لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ پی ایل او کی حیثیت یا کریڈیبلٹی کم ہوتی چلی گئی اور حماس جو ہے اس کی جگہ انہوں نے آ کر کہا کہ دیکھو یہ جو سودا باز ہیں ہم ان کو فارغ کر رہے ہیں اور ہم لڑیں گے. And this is also something I want us to consider, this question of violence. کیا جیسے ابھی میں نے شروع میں شاعر کی ایک شعر سنایا گیا، بالکل یہ درست ہے، ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہم اصولی طور پہ پیسیفسٹ ہیں، بٹ کین آئی کنڈیم دا وائلنس آف دا ویک equally as the violence of the strong? Can I just blow it off and say مجھے یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ جو نوجوان ہیں یا وہ جو لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں ان کے اندر اتنی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے کہ وہ بھی کلیش آف سیولائزیشنز کے طور پر دنیا کو سیاہ اور سفید میں دیکھنے لگ جاتے ہیں، میں نے ان کو ادھر سے پیچھے لے کر آنا ہے، لیکن میں ان کو رد کر کے یا ان کو صرف تنقید کا نشانہ بنا کر تو نہیں کر سکتا.
ہم نے اپنے ملک میں بھی یہ تجربہ کیا. دیکھیں 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا, قبضہ کیا. بہت سارے لوگوں نے کہا یہ جائز ہے, یہ ٹھیک ہے جی, ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے جی؟ طالبان تو فضول اور بڑے انتہا پسند لوگ ہیں جی. بالکل ہیں, ضرور ہیں, لیکن ان کو مار کے 20 سال قبضہ کر کے آخرکار کیا ہوا کہ 20 سال بعد بھی طالبان کے حوالے ہی کر دی حکومت. اور کیا آج افغانستان میں یا پاکستان میں یا پشتون خطے میں آج کوئی ہم زیادہ قریب پہنچے ہیں کہ ہم وہاں پہ کوئی ترقی پسند انسان دوست؟ بلکہ اس خطے میں, اس سماج میں نفرتیں اور زیادہ بڑھتی چلی گئی. تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں, مشکل ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا حل ہے, یہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں, جب تک ہم اس بات کو نہیں قبول کریں گے کہ رائٹ ونگ کا جو ابھار ہے, اینڈ مائنڈ یو یہ آپ کو ذہن میں آنا چاہیے, رہنا چاہیے کہ نیتن بی نیتن یاہو از کرنٹلی دا پرائم منسٹر آف اسرائیل, جو کہ بالکل فیشسٹک رائٹ ونگ, یعنی کہ سیٹلمنٹ بلڈنگ, بلڈ تھرسٹی ایک آدمی ہے. آن ریکارڈ اس نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں تو پریفر کرتا ہوں کہ حماس طاقتور رہے فلسطینیوں میں. سو دا رائٹ ونگ ٹینڈز ٹو ری انفورس دا رائٹ ونگ. یہ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفرت کی سیاست کرنے والے ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں عموماً. بے شک وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ابھارتے بھی ہیں, لیکن ان دونوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ سکے دیکھیں یہ سارے مسلمان ایک طرح کے, جیسے ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ سارے ہندو ایک طرح کے ہیں, کیونکہ ہم نے اتنا مطالعہ پاکستان. یہ تو آپ میں سے بہت سارے جب کسی سندھی کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہوئے, اس طرح ہاتھ جوڑتے ہوئے, تو آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. یہ تو ہندوؤں والا کام ہے. بھی ہندو ہو یا مسلمان والا کام نہیں, یہ کلچرل سمبلز ہیں. سو دس کریٹنگ باکسز آف دا ورلڈ اینڈ واٹ وی کال کلچر وارز, یہ ایک طرح سے چیزوں کو, تنازعات کو دیکھنے کا طریقہ ہے. ہمیں جس طرح سے چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ, اور یقیناً اس کا ایک بہت بڑا حصہ جیسے فاطمہ نے کہا اس کا کارپوریٹ میڈیا سے تعلق ہے, جو کہ جیسے میں نے کہا ابھی بھی اسرائیلی اس وقت بے قصور ہیں, انوسنٹ ہیں, اور فلسطینی دہشت گرد ہیں. آف کورس دا وار آن ٹیرر نے اس طرح کے بائنریز کو بہت تقویت دی, اور بہت سارے دنیا میں مسلمانوں کے اندر ایک کمپلیکس بنا دیا کہ ہمارے خلاف جنگ. آپ کے خلاف بطور مسلمان یا بطور مذہب جنگ نہیں ہو رہی, آپ کے وسائل پر قبضہ ہو رہا ہے. بے شک یہ آپ سمجھیں, آپ کے حکمرانوں کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے, وہ بھی مسلمان ہیں بائی دی وے, ایسا نہیں ہے. اگر وار آن ٹیرر میں مشرف نے ڈالر کھائے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم نے آ کر یہاں پہ حکومت کر کے یہ سارا کچھ کیا. سو یہ جو دیم اینڈ اس والی بائنڈری میں ہمیں جکڑا جاتا ہے بطور عام لوگ, بطور نوجوان, بطور ایکو چیمبرز میں, ڈیجیٹل ایکو چیمبرز میں رہنے والے نوجوانوں کو, آئی تھنک what my interest is, یا ہمارے جیسے لوگوں کا ہے, اور آج بھی ہمیں فلسطین میں اور دنیا بھر کے ڈیبیٹ میں نظر آتا ہے کہ یہ اور بڑھ رہا ہے. اور صاف ظاہر ہے اس میں ریاستوں کا, مغربی ریاستوں کا, کارپوریٹ میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ان کو صرف اس وقت اسرائیل ہی بے قصور اور لاچار نظر آتے ہیں, اور فلسطین سارے وحشی نظر آتے ہیں. اور یہ بائی دی وے پرانا اگین تاریخ کے پرانا کلونیل ٹروپ ہے, یہ پرانا سامراجی ایک کہ سیولائزڈ کون ہے اور ان سیولائزڈ کون ہے. تو یہ سب کچھ ہمیں سمجھنا بھی ہوگا, لیکن اس سب کچھ کے خلاف ایک متبادل سوچ اور سیاست کو جب تک ہم ایک طرح سے تقویت نہیں دیں گے اور اس کے گرد جڑیں گے نہیں, تو اندیشہ میرا یہ ہے کہ اس سے ہم نکل نہیں پائیں. بیکاز اسٹیٹ اور میڈیا کا جو کردار ہے وہ مجھے بدلتا ہوا نظر نہیں آتا. تو رہ جاتی ہے کوئی امید تو لوگوں کے اندر اور لوگوں کے شعور کے سوال کا ہے, اور اگر وہ ہمیں اس میں سے کوئی بہتری کی طرف ہم سب مل کر جائیں گے تو پھر ہم میڈیا کا یا اسٹیٹ کے اس مونوپلائزنگ ڈسکورس اراؤنڈ ٹیررزم کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. آف کورس تاریخی طور پر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ the biggest source of terror in all of history is the state itself. باقی فارمز آف اگر کوئی ہم, اور اس میں بھی اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہو تو آپ وہ ایک اقبال احمد کی ایک چھوٹی سی کتابچے ہے, very succinct, it's called Terrorism, Theirs and Ours. سو یہ سرٹنلی ہمیں پڑھنا چاہیے کہ یہ رائٹ ونگ ملیٹنٹ اسلامسٹ کیسے اسپوکس پرسنز بنے
for causes such as the Palestinians. And I cannot blame anyone sitting in Gaza for doing what they do. میں ان پہ الزام تو نہیں لگا سکتا. مجھے سمجھنا ہوگا کہ میرے اور میرے جیسے لوگوں کا ہم پسپا کیوں ہوئے, جس کی وجہ سے وہ حماس کے ہتھے چڑھے. اور اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہی ہم اس میں سے پھر سے کوئی رستہ نکال پائیں گے, جو کہ میرا خیال ہے ممکن تو ضرور ہے, مشکل بھی ہے, چونکہ یہاں پہ تو ایک نفرت کا بازار گرم کیا ہوا ہے, اور ہر طرف سے ریاستیں یہی چاہتی ہیں کہ آپ بطور صرف مسلمان یا ہندو یا یہودی اپنے آپ کو تصور کریں اور ایک دوسرے کو انسانی رشتے اور تعلق کی بنیاد پر ایک متبادل نظام کی بات نہ کریں. لیکن اگر ہم اس تاریخ سے اپنے آپ کو اجاگر کریں گے جب یہ 60 70 80 کی دہائی میں, ابھی بھی میں نے دیکھا نسرین نظر بیٹھی ہوئی ہیں دی آڈینس, شی ریمبرز دیٹ ایرا. تو دیٹ از سم تھنگ کہ آج کل کے نوجوان کو اپنے آپ کو واقف کرنا چاہیے. ممکن ہے, مشکل ہے لیکن ممکن ہے. اور میرا خیال ہے ترقی پسند یا انقلابی سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ جو بہت ناممکن سا لگتا ہے اس کو پھر سے ممکن بنایا جائے. تھینک یو کامریڈ. مجھے لگتا ہے کہ سنس آپ نے وہ اسپیشلی کور کر دیا اور ہمارے آج ٹاپک کا حصہ بھی تھا کہ ہاؤ مائٹ دس آکیوپیشن اینڈ, تو زیادہ اس میں امپورٹنٹ چیز تو ادھر کے نظام کو سمجھنا, ادھر کی ریاست کا کیا رول رہا ہے, ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز دس کاز. لیکن مطلب اور میننگ فلی سالیڈیرٹی بلڈ کرنا ود دا پیلسٹینین کاز. غسان کنفانی ہو واز PFLP کا freedom fighter and revolutionary of Palestine. He was killed by the Israeli intelligence. اس نے کہا تھا the cause of Palestine is the cause of the oppressed throughout the world. تو مطلب obviously اس کا یہ مطلب ہے کہ ادھر بھی جو oppressed nations ہیں اور طبقے ہیں ان کے ساتھ بھی solidarity build کرنا and applying that analysis throughout the world. تو اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے سیشن کو تھوڑا انٹریکٹیو بنانے کے لیے آڈینس کویسچنس کے ٹورڈز جاتے ہیں. تو اگر کسی کا سوال ہے تو پلیز ریز یور ہینڈس. We're also online, تو اگر there's a specific question online, اس سے پہلے کہ آپ سوال لیں, میں اس پہ بس مختصر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ بات رہ جائے اور پھر آپ سوال لے لیں. Sure. دیکھیں, فلسطین کا یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا. فلسطین کا مسئلہ جب تنقید ہوتی ہے نا کہ صرف کشمیر اور فلسطین میں ظلم کیوں نظر آتا ہے اور پاکستان کے اندر ظلم کیوں نہیں نظر آتا, یہ ایک جائز تنقید ہے. اور اس تنقید پر میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس پہ سوچیں. جائز اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پر روز لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, لاپتہ کیا جاتا ہے. بلوچستان میں 5 دفعہ فوج کشی ہوئی ہے, وہ بھی اسی سرزمین کے اوپر, وہ بھی اس نیٹو اور سیٹلر کے تضاد کی کہیں نہ کہیں ایک شکل ہے, جس کا میں نے شروع والے حصے میں ذکر کیا تھا. پشتون خطے کے اندر کبھی ایک وقت میں آپ 4 دہائیوں تک آپ نے پشتونوں کو یہ سکھایا کہ جہاد اچھا ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ جو سارے جو سابقہ جہادی تھے وہ اب سب دہشت گرد ہیں, ان کو مارنا چاہیے, اور وقتاً فوقتاً آپریشن بھی آپ کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. اور ہمارے ہاں جب یہ ہوتا ہے تو اس پر جب بات ہوتی, فلسطین اور کشمیر پر تو پاکستان میں بات کرنا مشکل نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ریاست پاکستان بھی کچھ نہ کچھ بیان بازی کرتی ہے. تو the question of anti-imperialist causes and building meaningful solidarity, دیکھیں آپ جہاں پہ ہیں سب سے زیادہ آپ کا کردار اور ذمہ داری وہاں پہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے آپ جا کر فلسطین میں تو کھڑے ہو کر لڑ نہیں سکتے نا, لیکن آپ یہاں پہ تو لڑ سکتے ہیں. اور وقت کس لڑ سکتے ہیں, مراد یہ کہ آپ وہ آواز بلند کر سکتے ہیں اس سوچ کے گرد جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا کہ یہ انسان دوستی یا ترقی پسندی اسی کو کہتے ہیں کہ ظلم جہاں پر بھی ہو وہ ظلم ہی ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ظلم صرف وہ ہوتا ہے جس کو میرے اپنے خاص ایک تاریخ کے ایک تربیت کے تحت جس کو میں ظلم کہنا چاہوں, یا صرف ہندوستان میں ہی مجھے وہ ظلم نظر آتا ہے, چونکہ اور ہندوستان میں واقعی ظلم ہے اور بہت شدید ظلم ہے, اور خطرناک حد تک ہندوتوا نے وہاں پہ مسلم ہیٹنگ کو لے کر چلے گئے. بٹ ہندوستان کا مسئلہ, وہ ہندوستان کے وہاں پہ انسان دوست اور ترقی پسند دوستوں پر مجھے مطلب جس کو کہتے ہیں نا, میں I have faith کہ they will fight that battle. میں نے یہاں پہ لڑنا ہے, وہاں پہ وہ لڑنا ہے. اور جب یہ تمام لوگ جیسے میں نے کہا 60s 70s 80s تک
جب یہ تحریکیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی میں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک شیئرڈ ویژن کے تحت, اینڈ آئی ول سے دیٹ شیئرڈ ویژن ان آور ورلڈ, ہمارے جیسے خطوں میں یہ الگ بحث ہے بالکل, لیکن یہ بحثیں جڑی ہوئی بھی ہیں, has to include things like, we going back to what Nayyar said about the end of war, also things like the end of the planet and ecology. ہمیں نئی ویژنز شیپ کرنی پڑیں گی پیس اینڈ جسٹس کے لیے بھی, اوپریسڈ نیشنز کے لیے بھی, اباؤٹ این اکنامک سسٹم. یہ یاد رکھیں, یہ کوئی غیر اہم بات نہیں ہے. جنگیں ادھر ہوتی ہیں جہاں پہ جنگ بنانے والی جو اسلحہ بنانے والی کمپنیاں جو ہیں نا, وہ ان کے بھی مفادات ہوتے ہیں. یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اینڈ سو دس از آلسو اباؤٹ این اکنامک سسٹم. سو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ اس چیز کو ہم سمجھیں کہ فلسطین پر بات ہم کرتے رہیں گے, ہم نے ہمیشہ کیا, آئندہ بھی کرتے رہیں گے, اور اس کو ایک صرف مسلم کاز کے طور پر نہیں بلکہ ایک کاز آف oppressed peoples. And oppressed peoples exist in our country too. They exist in the form of religious minorities, they exist in the form of oppressed genders, they exist in the form of oppressed nations, no, not least of all the Baloch nation, but others also. And ان سب کو اگر آپ نے جوڑنا ہے تو آپ کا ایک شیئرڈ ویژن ہونا ضروری. یہ بہت اہم ہے. یہ صرف کسی بھی جگہ جا کر پریس کلب کے آگے کھڑے ہو کر پلے کارڈ لے کر نعرہ لگانے کا سوال نہیں ہے. لیکن نا, ہم کس چیز کے خلاف ہیں یہ کہنا نسبتاً آسان ہے نا, ہم ظلم اور جبر کے خلاف ہیں سلیکٹیولی, اگر نہ بھی ہوں ہم کہیں ساری جگہوں. لیکن ہم کس چیز کے حق میں ہیں یہ بھی کہنا ضروری ہے, کیونکہ صرف کسی چیز کے خلاف ہونے سے وہ بات ریپلیس نہیں ہو جاتی, ڈسپلیس نہیں ہو جاتی, کوئی متبادل یعنی کہ نظام کی بات وضع نہیں ہو جاتی. اس کا بھی ہمیں کچھ پھر سے تذکرہ بات کرنا. اینڈ اٹس انٹرسٹنگ دیٹ ایٹ دا ٹائم دیٹ دا پیلسٹینین کاز, اور بڑی ایک مشہور, آج میں اس پہ لکھ بھی رہا تھا کہ ایک بڑی مشہور, اور اسی پہ میں رکتا ہوں پھر آپ سوال لے لیں. 1974 میں یاسر عرفات نے یو این جنرل اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بڑی مشہور تقریر کی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ بھی میرے ایک ہاتھ میں ایک اولیو برانچ ہے, ایک زیتون کا ایک درخت کا ایک حصہ ہے, اور دوسرے ہاتھ میں میرے پاس گن ہے. یعنی کہ ایک ہاتھ میں میرے پاس امن کا پیغام ہے, اور دوسرے ہاتھ میں میرے پاس وہ پیغام ہے کہ اگر آپ مجھے جسٹس نہیں دیں گے, امن کے لیے آپ ضامن نہیں بنیں گے, تو میں لڑوں گا. اسی دور میں, اسی یو این جنرل اسمبلی میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ ہم نے دنیا میں معاشی نظام بھی تبدیل کرنا ہے, دنیا کے مظلوم اقوام کو معاشی جبر سے بھی نکالنا ہے. یہ چیزیں الگ نہیں ہیں, یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جب تک ہم جوڑ کر نہیں دیکھیں گے تو ہم ہر جگہ ہائے ہائے, اور یہ تو ضرور اسپیشلی آج کل ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بس آ کر ہم مذمت کرتے ہیں اور بس اس پہ ختم کر دیتے ہیں, لیکن اس سے آگے بھی بڑھنا ہوگا. آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ناٹ اونلی ایکسپریس سالیڈیرٹی ود کازز لائک دا پیلسٹینین ون, بٹ آلسو ٹو کریٹ دا مینس ہمارے اپنے ملک میں کہ ہم اس رائٹ ونگ سے, چاہے وہ ملیٹنٹ ریلیجس رائٹ ونگ ہو یا چاہے وہ مین سٹریم, ہماری مین سٹریم بورژوا پارٹیز بھی رائٹ ونگ ہی ہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ان سے جان چھڑا کر پھر ہی آپ کچھ بہتر چیز بنائیں گے, ورنہ یہ ہوگا کہ دنیا میں جیسے میں نے کہا یہ تضادات تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہ نفرتیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اینڈ وی آر ان اے پوزیشن ویئر وی ول بی لیفٹ ٹو بی اونلی keyboard warriors with a tweet or a Facebook post, and that's not enough. تھینک یو کامریڈ. تو ہم سوالات کے ٹورڈز جاتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. I'm Rizwan. Sir, when we see the context of the creation of Israel, one thing is clear that back in those days, Israel was, if not considered USSR, at least it was very close to those left wing. Or 1948 mein, I think it was, Russia, it became the first country to give de jure recognition to Israel. But then, how, according to you, how things changed that today a corrupt leader, not only a corrupt oppressor, بلکہ کیپٹلسٹ سسٹم کا ایک جو ٹاپ ناچ ایک مہرہ ہے وہ آج اسرائیل کو رن کر رہا ہے. یہ وہ ملک تھا جو کہ ایک لیفٹ ونگ
کہ مطلب اس کی روٹس کہیں نہ کہیں وہاں جاتی ہیں, اینڈ اٹ گاٹ اے لاٹ آف گڈ وہ اس وقت میں ہمیں اچھی گڈ ول کے میسیجز ملتے ہیں جو اسرائیل کے لیڈرز کے درمیان, اور ہاؤ دس آل چینج ان سچ اے شارٹ ٹائم. ایک سوال کا جواب دوں فاطمہ, یا یو وانٹ ٹو ٹیک اے فیو however you کوسچنز؟ prefer, do you prefer کہ ہم 3 یا 4 questions لے لیں اور آپ اکٹھے ایڈریس کریں, یا ایک ایک کر کے؟ شور, ہاں ایسے کر لیں. ٹیک اے راؤنڈ آف questions then. ٹھیک ہے. اچھا, میرا کویشچن یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہم انقلاب لے آتے ہیں اور کوئی خطہ مل جاتا ہے, یا تو پھر ہم اس کے بعد اس کو سنبھالنے کی بجائے ہم کینیڈا امریکہ کی جا کے نیشنلٹی لینی شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری مطلب ہسٹری ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ جب بھی امن کی بات ہوتی ہے, 48 میں جب انہوں نے کہا ہم تقسیم کر دیں گے, اور یہ 7 اربوں نے حملہ کر دیا, اس کے بعد پھر ظاہر اسرائیل نے سارا قبضہ کر لیا, اس کے بعد پھر 67 وغیرہ میں ہوا. تو اس دفعہ جب عربوں نے یہ سوچا کہ ہم امن کے ذریعے ہی امن پیدا کریں گے, تو پھر یہ اب نئی صورتحال پیدا ہو گئی. اب پہلے تو جنگ سے امن کی طرف آ رہے تھے, اب امن سے امن کی طرف جانے کی کوشش کی تھی انہوں نے. پھر وہاں پہ لبرل پارٹی جو ہے اسرائیل کے اندر, مطلب 120 سیٹوں میں سے مطلب 55 تک تو میرا خیال ہے کہ وہاں لبرل پارٹی جیتی ہوئی ہے اسرائیل میں, اور لوکل نظام بھی ان کا کافی لبرل. اور اچھا, مسجد اقصی اردن اور فلسطینی مسلمانوں کا ٹوٹل قبضہ ہے, وقف کمیٹی وہاں پہ ہے, اور کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا مسلمانوں کے علاوہ. پورے ان سے کلمے وغیرہ سنتے ہیں, پھر جا کے وہ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہو سکے تو کچھ. السلام علیکم, خالد محمود قائد اعظم یونیورسٹی سے. سر, میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے جس طرح کا رسپانس آنا چاہیے تھا, ایسا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. جو ریلیجیس جو پولیٹیکل آرگنائزیشنس ہے وہ بھی اس طرح کی پروٹیسٹ جو ہے نہیں کروا رہے ہیں, اور اس طرح کی ایگریسو رسپانس شو نہیں کروا رہے ہیں جس طرح ہونا چاہیے. کیا اس کے پیچھے اکنامک ریزنس ہے, یا اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے, ایک اور لاسٹ کویشچن لے لیں. تقریباً میرا سوال بھی یہی تھا, لیکن میرا تھوڑا سا اس کو آگے مزید بڑھاتا ہوں کہ پھر جس طرح جو ہے نا ہمارے یہاں لوگ ان کے ساتھ سولیڈیریٹی شو کر رہے ہیں, تو آیا اسٹیٹ کیا رسپانس دے گی, مطلب اس کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہے گی, کیونکہ اب بالکل اسٹیٹ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا, تو اس کو اسٹیٹ کس طرح ہینڈل کرے گی؟ تھینک یو. اور بھی ہوپ فلی سوال آئیں گے. دیکھیں, جو شروع والا جو سوال تھا, یہ ظاہر ہے جتنی ہم تاریخ میں جائیں گے اتنی ہمیں کمپلیکسٹی ملے گی. یہ آپ کی بات درست ہے کہ سوویت یونین ہیڈ اے سپورٹو پالیسی ٹورڈز اسرائیل. یہ بھی درست ہے. پتہ نہیں جو دوسرا سوال تھا وہ اس حوالے سے تھا. There is no liberal party in Israel. There are two big parties. One is called the Likud party, which is the far right conservative party, جس کی آج حکومت ہے. And then there is a Labour party. Labour party یا لیفٹ ونگ زائنزم کا ایک بہت طویل ایک تاریخ ہے. اور ڈیوڈ بن گورین, who was the first prime minister of Israel, was a Labour Zionist. What they call the kibbutz. kibbutz ایک کوآپریٹیو ٹائپ ایک سوشل ایک ادارہ ہے, اور انہی kibbutz پہ ہی حماس نے حملہ کیا تھا ہفتے والے دن. یہ بھی ایک طرح سے ایک لیفٹ ونگ زائنزم کے تصور سے آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ, بلکہ اگر آپ اس میں ایک اور بھی حوالہ لینا چاہیں, یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے until 1948 supported the idea of a Muslim nation in India, and they supported کہ پاکستان ایک الگ ریاست بنے. یہ کمپلیکس مشکل چیزیں تھیں. اس وقت شاید یہ وضع نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. The idea that you can have a left-wing politics or a left-wing society but at the same time be based on a colonial project, یہ میرا خیال ہے آج تاریخ نے ثابت کر دیا کہ یہ درست آئیڈیا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, سوویت یونین یا لیفٹ ونگ گورنمنٹس کا تھرو دا 20th century ان کی پالیسیز کنفلکٹنگ تھی, کانٹرڈکٹری تھی. Some of them were supportive of Israel, but many, as I mentioned, also were very supportive of the Palestinian struggle. یہ اتنا واضح نہیں ہے کہ اس وقت صرف لیفٹ اسرائیل کو سپورٹ کرتا تھا اور اب رائٹ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے.
یہ کلونیلزم کا جو کوشچن ہے, نوآبادیات کا جو کوشچن ہے, یہ کافی کمپلیکس ہے نا. مثال کے طور پہ ایک نیشن سٹیٹ آپ نے بنا دیا, پاکستان بن گیا ایک نیشن سٹیٹ ہے, آپ نے کہا ہم انگریزوں سے آزاد ہو گئے, ہم نے ایک الگ آزاد ملک بنا دیا. لیکن جب آپ نے بنایا تو اسی ملک کی سرزمین پر رہنے والے بہت سارے لوگوں نے کہا بھئی ہم تو ادھر بھی اسی طرح غلام ہیں جیسے ہم پہلے غلام تھے. نئے تضادات تاریخ ابھارتا ہے. So I think that I'm not trying to make excuses for or say کہ جی 20ویں صدی میں سوویت یونین ہو یا کوئی بھی ریاست ہو اس کی انفیلیبل پالیسی تھی, یہ سوال نہیں ہے, یا نہ ہی یہ ہم کوئی ڈوگمیٹک بحث کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ایک زندہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاریخی تناظر میں, اور اس میں ظاہر ہے زائنزم کو جس حد تک تاریخی طور پر سپورٹ ملا اور حاصل ہوا, چاہے وہ کسی بھی ریاست سے ہوا, اس کا ایک بنیاد بنی. بٹ آنیسٹلی اگر آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں گے تو the most significant and important backer of Zionism, یعنی کہ جس کی سرپرستی میں اسرائیل کے ریاست کا قیام ہوا تھا, وہ تو برٹش امپائر خود تھا. اور اس لیے جو کلونیلزم یا امپائر کا یا امپیرلزم کا جو سوال ہے وہ آج بھی زندہ ہے, اس کو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے نزدیک جو میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کو جب آپ یا ایون اسرائیل کے اندر اگر آپ کہیں نہیں ادھر تو ایک مطلب لیبر یا ریلیٹیولی پروگریسو کرنٹس ہیں, آپ پروگریسو ہوں, آپ کہیں آزادیاں ہوں لوگوں کے لیے, آپ کہیں کہ جی ہمارے یہاں نسبتاً کوئی ایگیلیٹیرین ڈسٹریبیوشن آف لیبر ہو, لیکن صرف if they're not Palestinian or they're not Arab, تو یہ وائبل یا اس کو انسان دوستی نہیں کہا جا سکتا. یہ ایک بہت سلیکٹیو قسم کی ایک انسان دوستی ہے, اور نہ ہی میں اس کا قائل ہوں کہ میں کہوں کہ جی جیسے اسرائیل کے بارے میں بھی بائی دا وے یہ بہت ایک بڑا نعرہ ہے نا کہ دیکھیں واحد مشرقی وسطی میں واحد ریاست ہے جو جمہوری ہے. وہ اکثر اپنے آپ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں اور مغربی ممالک بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی باقی تو ارد گرد سارے عرب تو شیخ ہیں. اس کے اندر بھی یہ کسی حد تک تو عرب شیخوں کے بارے میں یا ان کی اتھارٹیرین پریکٹسز کے بارے میں مجھے خود تنقید کرنے کا حق ہے, اور میں کروں گا بھی. آج بھی بہت سارے لوگ شاید محمد بن سلمان سے متاثر ہیں کہ وہ سعودی عرب کو تھوڑا سا لبرلائز کر رہا ہے, لیکن محمد بن سلمان کی اگر میں ایک ہی پہلو کو دیکھوں گا اور باقی پہلوؤں کو نہیں دیکھوں گا تو دس از پریسائسلی وٹ آئی واز وارننگ اگینسٹ ارلیئر, کہ ہمیں ان ٹوٹیلٹی جب تک ہم چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہوگا کیا کہ ہم فرام ایشو ٹو ایشو کسی جگہ پہ ایک بندے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پھر اگلے ایشو پہ شاید بالکل ایک متضاد انداز میں اس کے مخالف کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے, بلکہ دشمن کا دشمن دوست بھی ہو جائے گا کسی جگہ. یہاں پہ آج کل اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں, that's what I was trying to say, because there is an absence of a holistic world view, کہ ایک ٹوٹیلٹی میں آپ چیزوں کو سمجھ کر تاریخی غلطیوں کو بھی سمجھ کر بشمول کے اگر اسرائیل کو سپورٹ حاصل ہوئی نہیں. اینڈ اٹس آلسو امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسرائیل کی تاریخی پالیسی بھی بدلتی چلی گئی ہے. شروع دن سے یہ نہیں تھا کہ انہوں نے فلسطینیوں کو سرے سے مٹا دینا. ایک حد تک وہ گئے, انہوں نے کہا جی ہم فلسطین کی سرزمین پہ ایک الگ ریاست بنے گے. ایک عرصے تک دہائیوں تک 2 ریاستوں کا تصور قائم ہوا, 67 تک بھی 2 ریاستوں کا تصور تھا, اب وہ بھی ختم. اینڈ مائنڈ یو جہاں اور آخری بات جو لوگوں نے کہا کہ ریاست کیا کرے, دیکھیں میں ریاست پاکستان کا نہ ترجمان ہوں, نہ ہی مجھے زیادہ اس سے غرض ہے کہ ریاست پاکستان کو کیا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جیسے شروع میں کہا یہ ایک واقعہ ہے, یہ کوئی صرف آپ اس واقعے پہ بولیں گے 4 دن بعد ویسے بھی نیوز سائیکل ایسے چلتی ہے کہ کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کہا. میرا خیال میری دلچسپی اس بات میں ہے کہ جو لوگ آپ جیسے نوجوان جو ان چیزوں پر سوچ رہے ہیں, یا آپ کے دل کے اندر ایک ہے دھڑک کہ یار یہ تو بڑا ظلم ہے, بڑی زیادتی ہے, ہم کیا کریں, آپ اس چیز کو سمجھیں کہ and I think this is the most viable solution of in this particular context of what is happening in Palestine, کہ اس سرزمین پہ لیکن میں اس کا حامی نہیں ہوں. جیسے حماس کہتا ہے نا, حماس کا آج بھی نقطہ نظر ہے کہ اسرائیل کو بالکل سرے سے ختم کر دینا چاہیے. مجھے یہ وائبل ایک پولیٹیکل پوزیشن لگتی نہیں. میں اس چیز کا حامی ہوں کہ اب وہاں پہ جو لوگ آ گئے ہیں
اور وہاں سے جو لوگ نکالے گئے تھے ان کو بھی حق حاصل ہو کہ واپس آئیں، اور وہاں پہ فلسطینی ہوں، اسرائیلی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، عرب ہوں، جو بھی وہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے سب نے رہنا ہے. آپ کسی کو باہر نکال پھینک تو نہیں سکتے. یہ بالکل ہمارے ملک کے اندر کی بھی کہانی ہے کہ آج بھی جیسے افغان ریفیوجیز کے خلاف کس طرح نفرتیں ابھاری جا رہی ہیں، لیکن آپ کسی کو نکال نہیں سکتے. آپ دائرہ بنا سکتے ہیں، آپ اکٹھا رہنے کا کوئی پروگرام بنا سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک ٹو اسٹیٹ سولوشن ہیز اینی وائبلٹی اینی مور، اسپیشلی آفٹر یہ جو سیٹل آکوپائڈ ٹیریٹریز میں کیا ہوا. ان دا لانگ رن وائبل سولوشن از واٹ وی کال اے ون اسٹیٹ سولوشن، جس کے بہت سارے لوگ حامی ہیں. اور وہ ون اسٹیٹ میں پھر آپ سٹیزن شپ کو ڈی زائنائز کریں، یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ سٹیزن کوئی بھی ہو سکتا ہے، صرف یہودی نہیں. بالکل اسی طرح جیسے میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے آئین میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ صدر پاکستان صرف مسلمان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے ملک کے بھی قانون کو اور ریاست کو اور آئین کو ڈی زائنائز کرنا پڑے گا. دس از دی اونلی وائب. یہ جلدی ہوگا نہیں، یہ نفرتیں جلدی ہم قابو کر پائیں گے نہیں، لیکن ایک پرنسپل پوزیشن یہی ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی پروگریسو پوزیشن جس میں آپ کنوینئنٹلی کلونیل یا سیٹلر پالیسیز سے بالکل انکار کریں اور کہیں نہیں ہم تو ویسے تو پروگریسو ہیں، ہم ویسے تو لبرل ہیں، لیکن اس والی بات کو چھوڑ کے. یہ میرے نزدیک ایک وائبل پروگریسو پوزیشن نہیں ہے. اور سوالات ہیں؟ جی السلام علیکم سر. کوشچن یہ ہے کہ فلسطینین جو ریزسٹنس ہے اس کو تقریباً 7-8 ڈیکیڈز ہو چکے ہیں، تو اس میں میرا کوشچن یہ تھا کہ وائلنٹ جو ریزسٹنس ہے وہ تو ہم نے دیکھی ہے، اور اسی کا یہ ایک یعنی کڑی ہم نے ابھی دیکھی کہ حماس کا جو اٹیک تھا چند دن پہلے. لیکن جو اس میں نان وائلنٹ ایلیمنٹ ہے اس ریزسٹنس میں، اس کی ایک تاریخ اگر اس پر آپ ایک روشنی ڈال دیں، اور فلسطینینز کے لیے جو فیوچر میں نان وائلنس کے جو بھی ریزسٹنس کے طریقے ہیں وہ کس حد تک افیکٹو ہو سکتے ہیں، اس پہ ذرا کہانی کر دیں. There was also a question in the front. لیکن ادھر سے پہلے کر لیں، بیک ادھر بھی ہینڈ ریزڈ ہے، ادھر پہلے کر لیں. میرا نام شوذب ہے اور میں ڈاکٹر عاصم سجاد صاحب کا شاگرد ہوں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ سر نے مجھے 2016 میں جب میرا تھیسس ہونے جا رہا تھا تو کہا تھا کہ فیصل دیو جی کی کتاب دا مسلم زائن پڑھو. تو وہ پڑھا، اور اس کے بعد وہ رابرٹ فسک کی کتاب ہے دی گریٹ وار فار سویلائزیشن، وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا. پھر گڈون لیوی ہیں، ہارٹس میں لکھتے ہیں، میں انہیں پڑھنے لگا. عامرہ ہاس کو پڑھنے لگا. تو یہ سارے نام وہ دوست جو جاننا چاہتے ہیں کہ تنازع کیا ہے آکوپیشن کا، ان کو اس میں بڑی معاونت ملے گی. اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الجزیرہ پہ 3 قسطوں میں ایک ڈاکومنٹری ہے النقبہ، جو ساری کہانی کو تفصیل سے بتاتی ہے. آپ کائنڈلی وہ بھی پڑھیے گا. اور ہسٹری چینل پر HBO ہسٹری لکھیے گا کرسچن زائنسٹ ہو سپورٹ اسٹیٹ آف اسرائیل. تو ایونجلیکل کرسچنز جو امریکہ میں ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کو، اس کا کیا پس منظر ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ جدید جو نیشن سٹیٹ سسٹم ہے، اس سے پہلے جو ہماری الہامی کتابیں ہیں اور جو ہمارے الہامی عقائد ہیں وہ کتنا عمل کار فرما کرتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتابوں میں لکھا ہوا جیسا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، یا جو دنیا پہ عالمی سامراج ہے وہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور ہمیں اس طرف لے کر جا رہا ہے. ہمیں یہ تو ماننا ہوگا کہ اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو دنیا سے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو دہشت گردی ہے، یہ بھی ختم نہیں ہوگی. اور جو امریکہ میں وہ جو سسٹم ہے کیا کہتے ہیں کاروبار کا، اس کا کیا نام ہے، جو ہتھیار بنانے والی فیکٹریوں کا نظام ہے، ہاں وہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، وہ تب تک کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک مشرق وسطیٰ کا تنازع ختم نہیں ہوگا. دنیا کے سارے تنازعوں کی جڑ فلسطین میں اور کہیں نہیں. ہاں، اس کا حل یہی ہے کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو ایک ریاست میں ایک جیسے حقوق کے ساتھ رہنے دیا جائے. تو 20 لاکھ 23 لاکھ غزہ میں رہتے ہیں، 32 لاکھ ویسٹ بینک میں رہتے ہیں، کوئی 25 لاکھ عرب اسرائیل میں رہتے ہیں. تو دونوں اگر آبادیاں برابر کی جائے، 1.25 کروڑ آبادی کے ساتھ جتنے عرب ہیں اتنے ہی
یہودی ہیں, اور کوئی 60 لاکھ فلسطینی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ڈائسپورا میں, اگر سب کو رائٹ ٹو ریٹرن دے دیا جائے اور ایک ہی ریاست بنا دی جائے, اس کا کوئی بھی نام رکھ لیا جائے, برابر حقوق ہوں, تو جمہوری طریقے سے دونوں برادریاں آرام سے رہ سکتی ہیں. شکریہ. شکریہ اپنی رائے رکھنے کے لیے. سب سے گزارش ہوگی کہ کوشش کریں مختصر رکھیں اپنی بات, کہ سب کو موقع ملے. پلیز. السلام علیکم سر, آئی ہوپ یو ڈوئنگ گڈ. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں آپ کی جو تمام گفتگو تھی, سو اٹ بیسیکلی ریوالوڈ اراؤنڈ لیفٹ اور رائٹ کی. آپ نے کچھ ٹرم یوز کی, ڈیجیٹل ایکو چیمبرز جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں, پروپیلڈ بائی اسٹیٹ اینڈ کارپوریٹ میڈیا ایز ویل. ایک بائنری سی سچویشن ہے جس میں ہم اس ورسز دیم کے پیرائے میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی ایک سینس میں آپ نے جارج ہبش اور یاسر عرفات کا جو ہے وہ ریفرنس دیا ہے کہ ان کی جو وائف تھی وہ بھی کرسچن تھی. تو سر میرا کویشچن یہ ہے کہ اوسلو اکارڈ جو تھا, جو بیسیکلی اسرائیل کے یٹسک رابین اور یاسر عرفات اور جس کا گرانٹر بل کلنٹن تھا, تو آپ کی بیسیکلی مجھے یہاں تک لگا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لیفٹ کی پروگریسو اور ترقی پسند جو سیاست تھی اس کا ڈکلائن جو ہوا ہے اور ریلیٹیولی جو رائز ہوا ہے حماس کا اس کے نتیجے میں, تو مجھے بتائیں کہ اس کو ہم ریوائیو کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے کافی زور بھی دیا کہ ہم لوگوں کو مطلب اٹیچ ہونا پڑے گا اس کے ساتھ, لیکن ہاؤ ٹو ریوائیو دیٹ, مائی کوشچن از دیٹ, اف یو کوڈ پلیز آنسر دس سر. تھینک یو. آئی تھنک ایک اور کویشچن تھا ایٹ دا بیک. عاصم صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ اوپریسڈ لوگوں کی جو وائلنس ہے اس کا ذکر کیا تھا, تو اس کے بارے میں لیفٹ کا اور لبرل کا ویو کیسے ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے ریگارڈنگ وائلنس بائی دا اوپریسڈ؟ بغیر میں نے بندے کو پہچان لیا تھا, پھر اس کا چہرہ بھی نظر آ گیا تھا. یہ جو شروع والا سوال بھی اسی طرح کا تھا جو بھی ارسلان صاحب نے کیا, نان وائلنٹ ریزسٹنس کا, اینڈ that also links up to this, the third question about you know how to revive maybe a progressive left global tradition. دیکھیں, میں نان وائلنس کا بالکل حامی ہوں, اور میرا خود تو کوئی مسلح, جو میں نے بہت ساری جدوجہد کی ہے زندگی میں, کبھی مسلح جدوجہد تو اس طرح نہیں کی, لیکن میں اس چیز کا بھی حامی ہوں کہ میں اس چیز کو سمجھوں کہ کیوں کوئی گن اٹھاتا ہے اور کس حالات میں وہ گن اٹھاتا ہے اور کیوں وہ مجبور ہوتا ہے. میں یہ سمجھ سکتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے, یا وہی اسٹیٹس اور میڈیا صرف اس کو دہشت گردی کہہ کر اس کو رد کر کے کہیں گے جی بس اسرائیل اب چڑھائی کر دے کہ حماس نے یہ کیا یا نوجوانوں نے حماس کے ساتھ جڑ کر یہ کیا, یہ بھی ایک اہم پہلو ہے. سو the question of non-violence and violence is for me, yes, potentially ایک ethical question تو ہو سکتا ہے, لیکن تاریخ میں concrete conditions میں یہ کوئی a priori, جس کو ہم فلسفی میں کہتے ہیں, a priori صحیح اور غلط کا سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سوال ان حالات کا ہے. مجھے فلسطین میں نان وائلنٹ ریزسٹنس کے مواقع جان بوجھ کر کم کر دیے گئے ہیں, جان بوجھ کے. ٹھیک, اب آپ اگر اس کا ٹائم نہیں ملا, لیکن پی ایل او کے ایک طرح سے پسپائی کے بعد اوسلو سے تھوڑا سا پہلے there was what we call the first intifada. ٹھیک, پھر there was a second intifada. This is now in the last few years, or abhi shayad they will call this the third intifada. These were movements which were largely peaceful movements from within Palestine. The PLO was an exiled organization. ٹھیک, اس کو تو سرزمین سے بہت پہلے نکال دیا گیا تھا. کبھی وہ لبنان سے آپریٹ کرتے تھے, کبھی وہ ٹیونیسیا سے آپریٹ کرتے تھے. The intifadas were localized. وہ نوجوان تھے ریفیوجی کیمپس میں, غزہ میں, مغربی کنارے میں, جو کہ بدظن ہو کر وہ بس پتھر پھینکتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹینک آ رہا ہے اور وہ پتھر پھینک رہے, اور ان پہ پھر بھی چڑھائی ہو رہی ہے. This is what we call non-violent resistance. لیکن آپ اس کو کرش کریں, and you don't have to be a proponent of that theory کہ حماس, یہ بھی تھیوری ہے کہ حماس کو خود انہوں نے بنایا. یہ سوال نہیں کہ آپ اس حد تک بات کو لے جائیں چاہے وہ بات صحیح ہو یا غلط ہو, لیکن یہ میں نے آپ کو کہا نا, رائٹ ونگ نیڈز دا رائٹ ونگ.
رائٹ ونگ جو ہے نا اس کو اپنی نفرت کی ہوا کو پھونک ڈالنے کے لیے اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ دوسری طرف بھی کہے کہ دیکھیں یہ اس طرف وہ ہیں. So I think that non-violent resistance has been deliberately dealt a blow in the last few years. یعنی کہ گزشتہ 6-7 سال میں. اور اگر آپ دیکھیں اس ہفتے کے دن کے بعد اسرائیل کے اندر جو سب سے پروگریسو اخبار ہے ہارٹس, it has repeatedly written کہ یہ سب کچھ نیتن یاہو کا کیا. اس نے غزہ کو ایک کنسنٹریشن کیمپ بنا کر اس نے وہاں پہ اتنا لوگوں کو دبا کر ایک طرح سے دیوار کے ساتھ لگا کر اس نے یہ ماحول بنایا کہ وہ گن اٹھائیں اور یہ کام کریں. So in a sense, you know, I'm of that opinion کہ اروندھتی رائے نے یہ بڑے مشہور کہا تھا. اروندھتی رائے ایک بڑے عرصے تک میدا پٹکر کے ساتھ انڈیا میں بگ ڈیمز کے خلاف نان وائلنٹ گاندھین ریزسٹنس کی حامی تھی, اور لیکن ایک وقت کے بعد جب اس نے دیکھا کہ بھی یہ تو ڈیمز پھر بھی بن رہے ہیں, چڑھائیاں ہو رہی ہیں, ہم کچھ روک نہیں پا رہے, تو شی سیڈ کہ بھئی اب نان وائلنس از یوزفل ان سو فار از آئی ایم ناٹ بینگ کلڈ ان دا پروسیس. اگر میں مر ہی جاؤں گا یا مر ہی جاؤں گی اس عرصے میں تو میں اس کا حامی ضرور ہوں. دیٹس وائی جیسے ارسلان صاحب نے کہا کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ آپ اس کو سرے سے غلط کہہ دیں اور تہذیب کے دائرے سے باہر کرا دیں چونکہ وہ وائلنٹ ہے. بھئی ریاست کیا ہے پھر؟ ریاست بحیثیت مجموعی کیا ہے؟ ریاست کا قیام کیسا قائم عمل میں لایا گیا؟ صرف کالونیز میں نہیں, بائی دا وے, ایون مغرب میں, یورپ میں, the state, and if those of you want to read about this, you should read Charles Tilly about the process of European state making, which he basically says is a process of war making. کہ یہ جنگ زدہ apparatuses ہیں, ایک دوسرے پر حاوی ہوتے تھے, قبضہ کرتے تھے, اور وہی جدید ریاست پر گئے. جدید ریاست یورپ میں بھی کبھی کوئی بہت ڈیموکریٹک یا رولز بیسڈ آرڈر ہے نا, یہ ایک نعرہ ضرور ہے, یہ ایک لبرل کلیم ضرور ہے, لیکن جتنی آپ تاریخ میں جا کر جانچ پڑتال کریں گے, جتنا آپ کانکریٹلی تاریخ کو پڑھیں گے, اتنا ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نعرہ زیادہ ہے اور عمل ایکچولی اس کے برخلاف ہے. لہٰذا وائلنس کا جو کوشچن ہے, the violence of the strong, the violence of the oppressor is what I am most interested in calling out and naming and saying that that is who bears responsibility. آج اگر بلوچ نوجوان بدزن ہو کر جاتا ہے اور کسی یعنی کہ سیپریٹسٹ گروپ کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کی وجہ کیا آپ کو لگتا ہے؟ یہ نہیں اس کا تعلق اس بات سے کہ آپ دھڑا دھڑ نوجوانوں کو اٹھا کر غائب کرتے ہیں, یا اس کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے, یا میں صرف ان کو برا بلا کہوں جو گن اٹھا رہے ہیں اور اس کا نام نہ لوں جو ریاست ان کو دیوار کے ساتھ لگاتی چلی جا رہی ہے. دس از ناٹ آن. آئی ریفیوز اینڈ آئی تھنک اینی پرنسپل پوزیشن ڈیمانڈس کہ آپ اس کو پریفس کریں. اگر آپ نے پولیٹیکل وائلنٹ یا وائلنٹ پولیٹیکل موومنٹ سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جان چھڑانی ہے, جو میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ چاہوں گا کہ جان چھٹے, لیکن ایسے کانفلکٹس کے ہوتے ہوئے, اتنے ظلم اور جبر کے ہوتے ہوئے, اسٹیٹ ٹیرر کے ہوتے ہوئے, یہ کبھی بھی نہیں جان چھٹ سکتی. یہ تاریخ بتاتا ہے, صرف میں نہیں کہہ رہا, تاریخ آپ کو بتا رہی ہے. 20 سال امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ سو کالڈ کی, شام تباہ ہو گیا, لیبیا تباہ ہو گیا, عراق تباہ ہو گیا, افغانستان تباہ ہو گیا. کیا وہاں پہ ملیٹنسی ختم ہوئی ہے؟ ان تمام ملکوں میں آج بھی سب سے زیادہ جو طاقتور جو مقامی لوگ ہیں وہ رائٹ ونگ ہوتے ہیں, جو کہ آپ جس کو دہشت گرد کہہ کر پھر بھی مارنے کی پھر سے اب اسرائیل میں پھر سے, فلسطین میں پھر سے کر رہے ہیں. So it's like a cycle that never interrupts itself. And جہاں تک یہ بات ہے کہ the question of the left, I mean that's partly what I'm asking us to consider and think about. کہ دیکھیں اگر آپ نے ایک بڑے پیمانے پر اس سائیکل سے نکلنا ہے, اور اگر آپ نے کوئی متبادل طرز سیاست کو اجاگر کرنا ہے, جو میرے حساب سے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس سے جان چھڑانے, بیکاز اسٹیٹ اور میڈیا کا, جیسے میں نے, بلکہ میں تو آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ اور میڈیا کا یہ کردار بڑھے گا. یہ آپ I desperately hope I'm wrong, لیکن I see the world becoming more draconian, more surveillance based, more determined by these them and us narratives, especially because of digitalization. مجھے یہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, کم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر اس میں سے نکلنا ہے, اگر آپ نے اس سائیکل آف وائلنس سے نکلنا ہے, تو آپ کو اس چیز پر توجہ دینی پڑے گی. جیسے میں نے کہا, میں پھر سے اس کو وضع کر دیتا ہوں,
اینڈ آپ نے کہا کہ کیا اوسلو کے بعد پی ایل او کا ڈکلائن؟ نہیں، پی ایل او کا ڈکلائن تو اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن اوسلو واز لائک جس کو کہتے ہیں نا دا نیل ان دا کافن، کہ جب انہوں نے بالکل ہی ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے آپ جتنا مرضی سیٹلمنٹ بلڈنگ جاری رکھیں، ہم نہیں آپ کو روکیں گے. The larger decline of the left, again, as a historical phenomenon, is traced to the end of the Cold War. دیکھیں اگین سوویت یونین کا یہ سوال نہیں ہے، یہ کسی ایک خاص ریاست کا سوال نہیں، یہ ایک متبادل خیال کا ہونا اور ایک متبادل نظام کے تصور کا ہونے کا سوال. جب آپ نے یہ کہا کہ تاریخ ختم ہو چکی اور اب صرف لبرل ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس ہیں اور اب کوئی متبادل معاشی سیاسی نظام کی بات ہی نہیں کرنے کی ضرورت، ہوا کیا کہ الٹیمیٹلی متبادل سیاسی اور معاشی نظام کی بات اگر ہوئی بھی تو وہ کیا ہوئی کہ بھی خلافت ہونی چاہیے، جیسے اب ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یا اور زیادہ ایک ملیٹنٹ زائنزم کی طرف بات گئی. سو واٹ وی کال کلچر وارز. اور ان کلچر وارز میں معیشت کے سوال کو تو کوئی بات ہی نہیں کرتا نا، اس میں کوئی معاشی ڈھانچہ سماجی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس میں صرف اوپر سے کہتا ہے کہ جی میری خلافت کی حکومت قائم ہو جائے، یا میری ایک ایوانجیلیکل جیسے ابھی کرسچن ایوانجیلیکلز کا وہ بیسکلی آر دا ون آف دا میجر سپورٹ بیسز فار ٹرمپزم. اس میں نظام معاشی کیا ہو، ظلم اور جبر، لوٹ مار، ڈسپوزیشن، جو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ایکالوجی کا حشر کر دینا، اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اگر ہم ان چیزوں کو جوڑ کر بات کریں گے تو ایک وائبل اس دور کے اندر نوجوانوں پر مشتمل ایک نئی ایک طرح سے صف بندی ممکن ہے. ورنہ کیا ہے کہ نوجوان زیادہ سے زیادہ ان ایکو چیمبرز میں کھینچے جا رہے ہیں، وہ دیم اینڈ اس ڈسکورسز میں جکڑے جا رہے ہیں، اور بلکہ وہ بہت خوفناک طریقے سے ہوتا ہے، which in a sense happened in our country also in various ways and means, لیکن most recently when we saw the PTI phenomenon. تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا قصہ ہے، اور اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو ہمیں اول تو یہ جو لبرل بائنریز اور کلیم سے تو نکلنا ہوگا کہ جی کوئی وائلنٹ ہے تو اس کو برا بلا کہہ دو، حالانکہ سب سے زیادہ وائلنس تو اسٹیٹ خود پرپیٹریٹ کرتی ہے، لیکن اس کو تو کوئی برا بلا کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو ان کھوکھلے کلیم سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور ہمیں ٹھوس کانکریٹ ہسٹریز کی بنیاد پہ اسٹیٹ کیا ہے، سرمایہ کیا ہے، سامراج کیا ہے، تاریخ کے اسباق سے بھی سیکھنا چاہیے. بالکل میں اس کا قائل ہوں کہ یہ نہیں کہ 20ویں صدی کو ہم ریپیٹ کریں کہ جی 20ویں صدی میں سب اچھا تھا. نہیں، 20ویں صدی کی صرف ایک بات کو میں بار بار اجاگر کرتا ہوں کہ تمام مظلوم اور محکوم جو ہے نا کم از کم اپنے آپ کو ایک چھتری تلے تصور کرتے تھے، اور کچھ نہ کچھ ان کا ایک شیئرڈ تصور تھا کہ ہم کیا بنانا چاہتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز ہمیں آج سوچنی پڑے گی، تصور کرنی پڑے گی. بے شک وہ الٹیمیٹلی ایک نان وائلنٹ سماج اور نان وائلنٹ طریقوں کے تحت ہی کیوں نہ ہو، بٹ ان دا مین ٹائم صرف looking at violence and non-violence as some kind of moral binary which we cannot transcend, I think serves no purpose. تو اگر کوئی ریمیننگ کویسچنس کے لیے اگر کوئی ٹائم ہے، یا اگر کوئی آن لائن کویسچنز ہیں زوم پہ تو وہ کر لیں، ادروائز وی کین گو ٹورڈز کنکلوڈنگ ریمارکس بائی کیمراز. یہ بھی فزیکلی بھی آڈینس میں کویسچن ہے اور پھر آن لائن. ایک بریف سا سوال ہے کہ ہم نے بات کی کہ جو کشمیر کی کاز ہے اور جو فلسطین کی کاز ہے وہ یہاں پہ بھی اور لارجلی بھی مسلم دنیا میں وہ رائٹ ونگ نے کو آپٹ کر لی ہے. جب وہاں بات ہوتی ہے تو مسلمان اور ورسز یہودی کی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے. تو ہم کیسے اس کو شفٹ کریں فرام دیٹ ٹورڈز اے مور پروگریسو انٹرنیشنلزم کیسے، اور اس میں آج کے جو نوجوان ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جلدی سے اسی سوال کا جلدی سے جواب دیتا ہوں. دیکھیں میں تو آئی تھنک اٹس کوائٹ سمپل. اٹس بائی سیئنگ کہ میں یہودیوں سے نفرت نہیں کرتا، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں، کہتا بھی ہوں، یا میں کوئی عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتا، یا ان مسلمانوں سے بھی بالکل کیا نفرت نہیں کرتا، بلکہ ان کی کرمنلائزیشن کے خلاف ہوں جو ہمارے اپنے ہی لینڈ آف دا پیور میں جن کو کم تر مسلمان تصور کیا جاتا ہے. So these things can be said, they can be said clearly.
اٹس ہارڈ، یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں. دیکھیں نفرت کی سیاست کی طرف مائل ہونا یا اس کے قائل اس کے اندر جگڑ جانا آسان ہے. نفرت کا چورن بیچنا آسان ہے. ایک ایک بہت ہی محدود آئیڈینٹی کے اندر اپنے آپ کو پانا، اینڈ اسپیشلی ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ آپ کو شروع دن سے خاص طرح کا مطالعہ پاکستان اور اسلامیات پڑھایا جاتا ہے، جو کہ آئی بلیو ایک نئے سرے سے آئیڈیالوجی آف پاکستان، ایک نیا سبجیکٹ ایک پھر سے انہوں نے اعلان کیا ہے. سو اٹس ناٹ سرپرائزنگ کہ اس طرح رجحان ہوتا ہے. بٹ اٹس آلسو پارٹلی وٹ آئی ایم آلسو سیئنگ اس کہ تھوڑی سی تاریخ سے اس نوجوان نسل کو تاریخ سے اجاگر سے واقف کروایا جائے. یہیں پہ اسی پاکستان کی سرزمین پہ ایسا نہیں تھا ہمیشہ. اور یہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ یعنی کہ نوجوان ہی جلوس نکالتے تھے، کبھی ویتنام کے لیے نکال رہے ہیں، کبھی کسی اور جگہ کے لیے نکال رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اکراس ایتھنک باؤنڈریز جڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی آئی تھنک از امپورٹنٹ کہ ہم اس چیز کو اجاگر کریں کہ an Israeli Jew who speaks clearly and loudly for Palestine is my friend. یعنی کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا کوئی just because he's a Jew is not my دشمن. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ٹو آل آف یو. مائی نیم از دانیال اینڈ سر میرا یہ کویشچن ہے کہ عرب اور فلسطینیز اور اسرائیلیز کا کنفلکٹ برسوں سے چلی آ رہی ہے، اور ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری عرب کنٹریز ہو، مسلم کنٹریز ہو، وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ کیا انہیں کوئی فورس کر رہا ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے؟ تو سر میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وہ انور ساجدی صاحب کا آرٹیکل تھا. وہ یہ لکھ رہے تھے کہ جب ایم ڈی اے سے پوچھا گیا، محمد بن سلمان سے پوچھا گیا کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں گے، تو انہوں نے کہا اگر میں اسرائیل کو ایکسیپٹ کروں گا تو میرے لوگ مجھے ہی مار دیں گے یا کسی سے مجھے مروائیں گے. تو سر وہ اس نے اس طرح کیوں کہا؟ اسے کون مروانا چاہ رہا ہے؟ اور ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دو گروپس آپ کہہ رہے ہیں، کچھ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ سعودی کو سپورٹ کر رہے ہیں. آیا کہ اگر سعودی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پاکستان بھی اس کے پیچھے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا؟ تھینک یو سر. میرا سوال آپ نے نتن یاہو کے بارے میں کہا تھا. میرے خیال سے یہاں پہ بھی جتنے وزراء ہے پاکستان میں، یہ نتن یاہو سے کم نہیں. میں بلوچستان کے کنٹیکس میں آپ کو کہتا ہوں. اگر سر، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی 3 ہفتے سے ڈیرہ بگٹی میں ایک آپریشن چل رہا ہے، بہت بڑی آپریشن چل رہا ہے. مجھے آج تک میڈیا میں کچھ بھی نظر نہیں آیا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. حماس کے تو ہم لوگ بہت بڑے حامی ہیں، اسرائیل اور فلسطین ایشو کے. میں بھی بہت اس کو جتنا مجھ سے وہ کیا، میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے. لیکن جو یہاں پہ جو کل اگر جمعے پہ آپ جاؤ، پورا وہ جیوز کے خلاف دعائیں کر رہے ہوں گے، سب کچھ کر رہے ہوں گے. حالانکہ مسئلے کا حل یہ تو نہیں ہے جو ہم لوگ یہاں پہ سمجھ رہے ہیں، اور جو یہاں پہ جو وائرسز پھیل رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پی ایل او اور فلسطینی لوگوں کے ساتھ ہم لوگ ظلم نہیں کر رہے اس طرح؟ نہیں، جو آخری جو نوجوان نے بات کی، دیکھیں میں تو کافی اس گھنٹے ڈیڑھ میں کہہ چکا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے بالکل آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کوئی صرف سلیکٹیو جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی مرضی کی ایشو کو اٹھانا اور پھر اپنے ہی ملک کے اسی طرح کے ایشو کو بالکل گم کر دینا، یہ تو ہمارا وتیرہ ہے، یہ ہوتا آ رہا ہے. لیکن میں آپ سے یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ آئے ہیں یا اور بھی آپ جیسے نوجوان آئے، کہ ہمیں رستے تلاش کرنے چاہیے. جو ان چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں نا، جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ بلوچ سوال اتنا ہی اہم ہے، کم از کم بلکہ کئی لحاظ سے ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم جس سرزمین پہ رہ رہے ہیں، جتنا فلسطین کا سوال اہم ہے یا جتنا کشمیر کا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے یہ ہے، یا یہ نہیں ہے وہ ہے، سب اہم ہے. اور اسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک شیئرڈ تصور کے تحت ہی ہم نے آگے بڑھنا ہوگا. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہی جو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایک طرف نیتنیاہو اور زائنسٹ ہوں گے، دوسری طرف اسلامسٹ ہوں گے، دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر آپ زائنسٹ اور اسلامسٹ سے جان چھڑائیں گے تو آپ کو ہندوتوا اور اسلامسٹ مل جائیں گے.
اگر آپ ہندوتوا والوں سے جان چھڑائیں گے اور اسلامسٹ سے نکلیں گے تو آپ کو کرسچین ایونجلسٹ مل جائیں گے. دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں گے آپ کو یہ ملے گا چورن بیچنے والا حساب کتاب, ریلیجن کو ویپنائز کرنے والا حساب کتاب. یہ بھی اہم ہے بطور تاریخ کے طالب علم کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. یہ کوئی ایک خطے کی کہانی نہیں ہے, اور اگر پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے اور باوجود اس کے کہ پوری دنیا میں ظلم اور جبر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ فوج کشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ریاست کی طرف سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ مختلف کرنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ صرف اس کے بارے میں پچھتانے کا بھی فائدہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بس اسی طرح ہوتا ہے, اور یہ غلط ضرور ہے, لیکن اس سے نکلنا اور اس کو درست کر کے کچھ متبادل یعنی کہ خیال کو, تصور کو یعنی کہ نہ صرف قائم کرنا بلکہ اس کو لے کر چلنا, عام کرنا بہت ضروری ہے. جہاں تک دیکھیں عرب ممالک, سعودی عرب, ایران, دس از ٹرو, یہ ایک فیکٹ ہے. ابھی یہ بھی ایک تھیوری چل رہی ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ سعودی عرب ابھی حال میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے جا رہا تھا. عمل میں تو آپ کو پتہ ہے مصر نے تو کر ہی لی ہیں, اردن نے تو کر ہی لی ہیں, بہت سارے ملکوں نے کر, چاندی عرب ممالک ہیں جو کہ ڈی فیکٹو اسرائیل سے ابھی بھی ایک طرح سے تضاد میں رہے. سعودی عرب بھی کر لیتا اعلانیہ تو ایک سمبولک جسچر ہوتا, عمل میں وہ کر چکے ہیں. یہ باقی جو خلیجی ریاستیں ہیں یو اے ای کی وہ تو کب کی کر چکے ہیں. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کا میں نے حوالہ آپ کو دیا کہ دیکھیں ایک زمانے میں عرب دنیا ہو یا اوور آل مسلم ممالک ہو, یا I don't even like to think about it that way, I would say ایشین, افریقن, لیٹن امریکن جو پوسٹ کلونیل دنیا ہے, یہ سب کے سب ان کی ایک پوزیشن تھی, چاہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. میں نے آپ کو ہندوستان کی بھی مثال دی کہ وہ بہت بڑے سپورٹر تھے پیلسٹینین کاز کے. وہ بدتدریج, وہ چاہے عرب ہوں یا اور ہوں, وہ بدتدریج اب اسرائیل کے ساتھ جدید معاشی یا سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ اپنے آپ کو پانے کے لیے یا اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کے معاہدے کرتے چلے گئے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے. اس لیے تو میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ یہ پھر سوال صرف ایک کاز یا فلسطین کے اس کاز کو آئسولیشن میں دیکھنے کا نہیں ہے. اس کو یہ ہم اسی صورت میں سمجھ سکتے ہیں جب ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ ہمارے مسلمان ملکوں, عرب ملکوں اور باقی پوری دنیا کے ملکوں کے حکمران جو ہے نا وہ تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اسی نظام کے اندر اپنے لیے جگہ بنانی. ٹھیک, اور اگر آپ انہی کا انتظار کریں گے کہ ان میں کوئی سوجھ بوجھ آ جائے گی یا وہ اصولی موقف اختیار کر لیں گے, مجھے تو وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس میں سے کوئی راستہ نکالنا ہے, ورنہ یہ کہ ہم بس تجزیہ نگاری ہو کریں گے کہ جی یہ کون سا ملک اسرائیل کے ساتھ امن قائم کرے گا, کون سا نہیں کرے گا. اگر سعودی عرب کر لے, کہیں نہ کہیں شاید پاکستان کے حکمران بھی کر لیں گے, اور اگر وقتی طور پر اس پہ کوئی رد عمل آئے گا بھی تو وقتی ایک تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا انلیس کہ لائک اے سیڈ کہ عوامی سطح پہ اور صرف نعرے کے طور پر نہیں, صرف ایک واقعے کے رسپانس میں نہیں, بلکہ ایک دور رس کوئی شیئرڈ لائک اے سیڈ ویژن کے تحت جس میں معاشی نظام, سماجی نظام, دنیا کا سیاسی نظام, سب کچھ ہم اس میں کوئی ترتیب دیں گے تو then there in the medium run there might be some way out. شکریہ. Nayar will ask the online questions. چونکہ دوسرے تمام سیشنز کی طرح یہ سیشن بھی فیس بک پیج پہ دا بلیک ہول کے فیس بک پیج پہ لائیو جا رہا ہے, تو ہمیں کئی تبصرے, کئی ریمارکس اور کوشچنز ملے. میں نے ان میں سے 3 نکالے ہیں جو تھوڑے میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ کو مزید ٹریگر کرتے ہیں. شکیل چودھری ہیں ہمارے ساتھ, وہ پوچھ رہے ہیں از اٹ ناٹ ٹرو دیٹ دا کنٹری آف جارڈن واز کریٹڈ ان 1921 بائی دا برٹش اینڈ گفٹڈ ٹو شریف مکہ. It was based on 79% of Palestinian territory. Sharif made his son Abdullah the ruler of his country, ruler of this country. Zionists protested against it. So in this context, was the creation of Jordan morally justified? شکیل صاحب کے لیے دیکھیں, میں کوئی یہاں پہ مورل اور ایتھیکل ججمنٹس پاس کرنے نہیں آیا. یہ تاریخ ہے جس کی ہم نے بات کی, and he is correct. This was part of what the empire did.
Zionists protested against it not because وہ کوئی اس وقت فلسطینیوں کے یا وہاں پہ رہنے والے مقامی لوگوں کے بڑے کوئی حامی تھے, وہ اس لیے انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کیونکہ ان کا بھی اسی زمین پر نظر تھی. اور جب وہ ایک بڑا حصہ اردن کو دیکھیں, یہ پورا جیسے میں نے کہا these were part of the Arab mandates, ٹھیک, یہ جیسے دنیا کی تمام قومی ریاستیں آج جب ہم نقشہ اٹھاتے ہیں نا تو ہمیں شاید یہ تصور ہے کہ پتہ نہیں یہ اردن کی جو لکیر ہے, فلسطین کی لکیر ہے, شام کی ہے, مصر کی ہے, عراق کی ہے, یہ ہمیشہ سے ایسے ہی نہیں, یہ بڑے ریسنٹ یعنی کہ لکیریں ہیں, جیسے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لکیر کھینچی گئی. سو یہ سب کچھ اس وقت فلوئڈ تھا, یہ نیشن سٹیٹس بن گئے, پھر بعد ازاں ان کی تاریخیں آفیشیل ہسٹریز لکھی گئیں. تو جارڈن, یس, جارڈن in fact is a very complicit state with empires including the British and then later on the Americans. I don't think there was any question of moral justification of the creation of Jordan or any other modern nation state. یہ political events تھے, political developments تھے جو empires کے من مرضی سے ہوئے. آج تمام نیشن سٹیٹس کے بہت ساری بارڈرز آربیٹریری ہیں, بہت ساروں کا کوئی بالکل کوئی تاریخی جواز نہیں ہے, اور بہت سارے کانفلکٹس اسی بنیاد پہ قائم ہیں. زائنسٹ کا اس سے تعلق آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی خاص مجھے نہیں لگتا بنتا ہے. زائنسٹ کے تو اپنے عزائم تھے اور اس لیے ان کا اس پہ اختلاف تھا. کوئنسیڈنٹلی اگلا کوشچن ہے, اس میں بھی مورل پہلو کو چھیڑا ہے انہوں نے, لیکن میں سوال رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. تھوڑی سی گفتگو پہلے بھی ہو گئی تھی لیکن میں ایز اٹ از دہرا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ ان لائٹ آف دی انکریزنگ ڈپلومیٹک ٹائز بٹوین certain Arab states and Israel and the presence of Muslims and Palestinian individuals serving in Israel's military, one could argue that Pakistan's stance of not recognizing Israel represents a distinct moral position. What are your thoughts on the ethical implications of this contrasting approach amidst the evolving regional dynamics? As we've just discussed, ابل تو I think کہ یہ بلکہ یہ جھگڑا یا تباہی شروع ہونے کے چند لمحات بعد یا ایک آدھ دن بعد ویسے بھی ایم بی ایس نے بیان دے دیا کہ ہم نے تو نارملائزیشن والا سلسلہ ختم ہے فی الوقت. وہ ایک ریٹوریکل تھا یا کیا تھا وہ دیکھی جائے گی. بٹ آف کورس اب عرب ممالک کے چونکہ عوام کے اندر ایک ابھار ہے یا ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک بے چینی ہے کہ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں, تو ایک وقت کے لیے تو یہ ویسے بھی دس پروسیس ول بی اسٹاپڈ. آئی ڈونٹ تھنک اٹس گوئنگ ٹو کوئکلی مطلب ریکور, یعنی کہ ایک وقت لگے گا کہ پھر سے کوئی سوچ بھی سکے کہ ہم عرب کوئی بھی ملک جو ہے نا کہے کہ اچھا یار اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات. دیکھیں پاکستان کی اوکے آئی مین دا کوشچن آف ریکگنیشن تو ایک پہلو ہے نا, ایک پہلو ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی تو ہے جو میں نے آپ کو کہا, میجر ضیاء الحق کا جا کر فلسطین کے اوپر بمباری یا چڑھائی میں حصہ ڈالنا. پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ بالکل مورل اور ایتھیکل کیا پولیٹیکلی بھی, یعنی کہ آپ ان کو کہیں نہ کہیں بھی اس کو ایک پرنسپل پوزیشن کے طور پر نہیں کہہ سکتے. سو I would prefer not to think of this as a discrete issue کہ جی یہ صرف کوئی اگر آپ نے ریکگنائز فارملی کیا یا نہیں کیا, ایون اگر آپ کو پتا ہے نا, یہ بڑی دلچسپ ایک طرح سے تھوڑا سا الگ سے ہے, بٹ کہ ہاؤ از اٹ دیٹ جب افغانستان میں جہاد ہوا تو آپ نے ہم سب سنتے آ رہے ہیں کلیشنکوف از اے رشین ویپن. ہاؤ ڈیڈ اے رشین ویپن get into the hands of jihadis fighting the Russians? یہ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے یہ کیسے ہوا؟ اس میں اسرائیل بھی شامل تھا, اس میں مصر بھی شامل تھا, اس میں because it was an American covert war. امریکہ کھلے عام ہمیں یا افغان جہادیوں کو اسلحہ نہیں دے سکتا تھا, تو via the Israelis, via the Egyptians وہ روسی اسلحہ کہیں نہ کہیں پہنچتے پہنچتے جو ہے نا وہ جہادیوں کے پاس پہنچا. تو یہ مورل ایتھیکل کوسچنز تو صرف کسی کے ملک کو ریکگنائز کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا یہ حکمرانوں کا یا ریاستوں کا, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کوسچنز ایگزسٹ کرتے ہیں, مجھے یہ نہیں کہ اعتراض ہے کہ کسی کا سوال میرے, فار می پرسنلی دس از ناٹ ریئلی, دس ڈزنٹ ہیو اینی میننگ کہ کسی ریاست نے ایکنالج کیا نہیں کیا,
کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ سبسٹنٹیولی دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تقریباً فلسطینیوں کے نیشنل لبریشن کے کاز نے جو ہے نا وہ ایک ان چند کازز میں سے ہے. اپارٹھائڈ ساؤتھ افریقہ میں ختم ہو گیا, لیکن اسی دور میں کولڈ وار کا خاتمہ ہو رہا تھا, تو وہ دے گاٹ دا بینیفٹ آف دا ٹیل اینڈ آف دیٹ سورٹ آف ان اے سینس آئیڈیولوجیکل ایرا. لیکن فلسطین تو بالکل از ہائی اینڈ ڈرائی. آخری 1-1.5 کوسچن رہ گئے. ابراہیم وردک ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ کین پیلسٹائن ایکچولی اچیو لبریشن ہیئر اور ول دے بی کمپلیٹلی کرشڈ اینڈ جینوسائڈڈ؟ وڈ اٹ بی بیٹر فار دا سیک آف سروائیول آف پیلسٹینینس ٹو مائگریٹ ٹو سم ویئر ایلس؟ Well, as I tried to explain, یہ بڑا ایک اس کو کہتے ہیں نا نمک, مطلب زخم میں نمک ملانے والی بات, کہ نیتن یاہو نے ہفتے کے اگلے دن اعلان کیا کہ جی یہ فلسطینی غزہ سے نکل جائیں کیونکہ ہم چڑھائی کرنے والے ہیں. تو وہ کہاں جائیں؟ فلسطین کو تو آپ نے, غزہ کو تو آپ نے بلاکیڈ کیا, وہاں سے کوئی نکلنے کا رستہ ہی نہیں ہے. نہ وہ مصر والی کراسنگ جس کو رفح کہتے ہیں وہاں سے وہ نکل سکتے ہیں, کہاں جائیں؟ کوئی جا ہی نہیں سکتے نا وہ. سو یہ تو ایک ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار اگر وہاں سے کوئی چلا جائے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ I don't think people will ever be eliminated. یہ تو ایک امپیریل فینٹیسی تو ہو سکتا ہے, اسرائیل کی ہو یا کسی بھی, انگریزوں کی ایک زمانے میں بہت ساری فینٹیسیز ہوتی تھی, امریکنوں کی فینٹیسی تھی, انہوں نے ایٹم بم جاپان پہ ٹھوک دیا اور لاکھوں لوگوں کو مار دیا, اور آج تک ریڈیشن کے ایفیکٹس جاپانیوں کو متاثر کرتی ہیں. یہ امپیریل فینٹیسیز ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد پھر بھی لوگ رہتے ہیں, وہ تہذیبیں ختم نہیں ہو جاتی. وہ اول تو فلسطینیوں کی بہت بڑا ایک حصہ ڈائسپورا میں ہے, تو وہ they will continue to exist. Of course I understand this feeling of desperation کہ یار جب اتنی سخت چڑھائی ہو رہی ہے تو کیا ممکن ہے, آپ کیا بچت کا کوئی چانس ہے؟ میرا اندازہ ہے, I could be wrong, میرا اندازہ ہے کہ 2-4 دن تک تو سب نے کہا Israel's right to defend itself, Israel's right to defend itself. لیکن as this inhuman sort of bombing and possibly ground raid continues, ایک چیز یہ بھی ہے, quite aside from the fact کہ I am happy to say کہ the loss of Israeli life is important too, لیکن جو حماس کی جو انکرجن ہے, کافی لوگوں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ it's also breached a psychological barrier. لیکن Israel is one of the world's most heavily armed militaries or states, اور امریکہ بھی اس کے بیک پہ ہے, اور وہ آئرن ڈوم اس کا ایک بڑا ایک مشہور اور بڑا یعنی کہ سیلیبریٹڈ ڈیفense سسٹم ہے, اور بڑا انہوں نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے, اور حماس نے اس کو بریچ کیا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کچھ اس کو مسلسل چڑھائی کر کے ان کو تباہ کر سکتے ہیں. تباہی بہت ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں ہوگی, بٹ آئی ڈونٹ پرسیو کہ یہ کوئی اس نیچ تک بات جائے گی کہ وہ سرے سے سب کچھ ختم کر دیں گے. اینڈ پاسبلی کچھ نہ کچھ رد عمل بھی آنا شروع ہوگا, ہوپ فلی اتنا رد عمل آنا شروع ہوگا عوامی, اگین ریاستی نہیں, عوامی, کہ وہ کسی جگہ پہ ان کو رکنا پڑے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ آکیوپیشن کا خاتمہ ہوگا یا اپارٹھائڈ کا خاتمہ ہوگا, یہ ایک زیادہ طویل ایک جدوجہد مانگتا ہے. محمد راشد پوچھ رہے ہیں اب کیا ہوگا, کیا ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ہی میں فاطمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے ہم کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیتے ہیں کامریڈ عاصم سے, دین وی کین فارملی اینڈ دی سیشن. کافی لوگ اب تک اٹھ بھی گئے ہیں. No, I mean not much else to say. I think میں نے بہت دفعہ کہا ہے کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جلدی میں ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. ایک تو اپنے آپ کو تاریخ سے لیس کرنا, یعنی کہ باشعور کرنا, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت ساری ایسی آکیوپیشنز اور بہت سارا ایسا ظلم اور جبر سسٹین اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ آپ تاریخ کو مٹا دیا جاتا ہے, تاریخ سے یعنی کہ ایک خاص آفیشیل ہسٹری کے اندر ہمیں جکڑا جاتا ہے اور اس سے آگے بھی نہیں دیکھ پاتے. And I mean that not only for obviously the way the Israeli apartheid or genocide has proceeded over the Palestinians and the West's support of it, but also in the way that ہم میں سے بہت سارے
اپنے آپ کو صرف بطور مسلمان ایک خاص تاریخی تہذیبی انداز میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم نے کچھ اس فلسطین جیسے مسئلے پر واقعی کچھ سولیڈرٹی بھی کرنی ہے, ان کی کوئی ایمانسپیشن کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے. اینڈ بائی دا وے, ایمانسپیشن ڈزنٹ مین ایلیمینیٹنگ جوز ان اسرائیل, ایز آئی سیڈ, اٹ مینس فائنڈنگ سم وے کہ سارے لوگ اکٹھے رہ سکیں, کیونکہ وہ آ چکے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے جب ساؤتھ افریقہ میں اپارٹائڈ ختم ہوا تو آج بھی وائٹس ہیں ساؤتھ افریقہ میں, وہ بالکل متضاد سماج ہے, اس کے بڑے مسائل ہیں, لیکن لوگ بہرحال اکٹھے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا نظام چلا. دیٹ از واٹ ایمانسپیشن لکس لائک. ایمانسپیشن ڈزنٹ مین کہ دوسرا سرے سے غائب ہو جائے گا اور آپ ہی رہ جائیں گے. یہ نہ اسرائیل کر پایا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, نہ ہی دوسری طرف ہوگا. سو آئی تھنک دیٹ از آور ہورائزن, اور اس ہورائزن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ملک میں بھی کچھ نہ کچھ سوچتے اور بولتے رہنا چاہیے, ورنہ صرف باہر کے لیے سوچنا اور بولنا کافی نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ. آئی تھنک فرسٹلی تھینک یو ٹو ہمارے جو آج اسپیکر ہیں عاصم فار اتنا انسائٹفل طریقے سے کور کرنا آج کا ٹاپک. آئی ہوپ سب کو کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا, اینڈ اس سے بھی اچھا ہوگا اگر آپ ایکچولی اینٹی امپیریلسٹ اور لیفٹ ونگ پالیٹکس سے ملتے ہیں جو اپریسڈ نیشنز اور مظلوم اور کمزور طبقوں کی بات کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھینک یو ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف یو ہو اٹینڈیڈ ٹوڈے, اینڈ اسپیشلی ٹو the team of Black Hole for organizing this much needed session.